नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। जी इंशाल्लाह आज जो है सूरत नूर की आयत नंबर 11 से शुरू करेंगे। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जो जाऊ आए हैं बिल इफ्की बुहतान के साथ, उसबतुन एक टोला है, एक ग्रोह है, मिनकुम तुम ही में से, ला तहसबूहु तुम ना समझो उसको, यानी उस इफ को, उस बुहतान को, शर्रन बुरा, लकुम अपने लिए, बल्कि हुवा वो, यानी वो बुहतान, खैरुन अच्छा है, लकुम तुम्हारे लिए, लिकुल्ली हर एक, इमरिइन शख्स के लिए, मिनहुम उनमें से, माँ जो इक्तसबा उसने कमाया, मिनल इस्मी गुनाह में से, वल्लज़ी और जिसने तवल्ला उठाया, किबरहू बड़ा बोझ उसका, मिनहुम उनमें से, लहू उसके लिए अज़ाबुन अज़ाब है, अज़ीम बड़ा। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि जिन लोगों ने बुहतान बांधा वो लोग कौन है? तुम ही में से एक जमात है, तुम ही में से यानी मुसलमानों ही में से एक जमात है कि जिसने के बुहतान बांधा है, इफ जो है उसको घड़ा है, और ये कि इस बुहतान को अपने हक में बुरा ना समझो बल्कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है, और इनमें से जिस शख्स ने गुनाह का जितना हिस्सा लिया उसके लिए उतना ही वबाल है, यानी उतनी ही उसकी सजा है, जितना गुनाह में हिस्सा डाला उतनी ही उसकी सजा है, और जिसने इनमें से इस बुहतान का बड़ा बोझ उठाया उसको जो है अज़ाबुन अज़ीम है, बड़ा अजाब मिलेगा। अब ये बेसिकली जो है एक वाकया यहाँ पर बताया जा रहा है जो कि रूनुमा हुआ, और ये वाकया इफ्क है, और ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है उन पर बुहतान बांधा गया था उसके मुतालिक है। तो क्या है कि बेसिकली इस बुहतान को यहाँ पर जो है इफ्क कहा जा रहा है, और इफ जो है ना बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि चीज को उसकी असल सिमत से, उसकी असल डायरेक्शन से जो है मोड़ देना, और बदनीयती के साथ उसको, यानी बात कुछ हो और असल में कुछ और हो, और उसकी सिमत चेंज कर देना, रुख मोड़ देना बदनीयती के साथ, यानी बात को बिल्कुल जो है ना तोड़ मरोड़ कर मुख्तलिफ कर देना, बात को घड़ लेना, और ये कि खिलाफ हकीकत जो है बात बयान करना। तो ये सारी चीजें क्या है, इफ में आ जाती हैं, और ये बेसिकली झूठ की एक किस्म है, और ये बदतरीन झूठ है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप हकीकत से बिल्कुल मुख्तलिफ बात, जो हकीकत के बिल्कुल खिलाफ बात होती है, वो कर देते हैं, असल बात को जो है बिल्कुल तोड़ मरोड़ देते हैं और उसको झूठ बना देते हैं। और उसबा की बात है कि ये जो है, ये जो बुहतान बांधा गया है, ये एक ग्रोह है जो कि मुसलमानों ही में से है, और उसबा जो है ना बेसिकली एक ऐसी छोटी सी जमात को कहते हैं, यानी एक जमात है जिसमें लोग क्या है, एक दूसरे के मददगार हैं, और ये इनकी तादाद जो है, जैसे उसबा में 10 से 40 तक के लोग जो है वो आ जाते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ये जो बुहतान बांधा गया तुम्ही में से एक ग्रोह है, एक उसबा है जिसने कि ये सब काम किया, लेकिन है क्या कि इस बुहतान को तुम अपने लिए बुरा ना जानो, यानी जिन्होंने ये इस चीज को घड़ा, इस झूठ को, इस बुहतान को घड़ा, उन्होंने तो क्या सोचा कि इससे मुसलमानों को बहुत नुकसान होगा, मुसलमानों के लिए ये चीज बहुत बुरी साबित होगी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि इवन के ये बहुत बड़ा इफ था, बहुत बड़ा बुहतान था, लेकिन इसमें भी मुसलमानों के लिए क्या है, बल हुआ खैरुल लकुम, बल्कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है, और मयनी मुसलमानों के हक में ये बेहतर साबित होगा, और ये कि इस बुहतान को जिन लोगों ने घड़ा और जिसने जितना हिस्सा डाला उसको उसी के मुताबिक जो है सजा मिलेगी, और फिर ये कि जो इसका जिसे कह लें कि बानी है, यानी जो जिसने इस बुहतान को शुरू किया,
وہ کون ہے؟ یعنی عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا سردار تھا، بیسیکلی وہی جو اس چیز کو شروع کرنے والا تھا. تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ جس نے شروع کیا اس کے لیے تو پھر بہت بڑا عذاب ہے، کیونکہ انیشیٹو اس نے لیا، ایک غلط چیز کو، بہتان کو اس نے شروع کیا، اور آہستہ آہستہ بہت سارے اور لوگ بھی جو ہے اس میں شامل ہو گئے. اب یہ جو ہے بیسیکلی عبداللہ بن ابی جو ہے یہ اس کا بڑا مین کردار ہمیں اس میں نظر آتا ہے. اور یہ واقعہ کب ہوا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یعنی بنو مستلق جو ہے نا، وہاں اس غزوہ بنو مستلق سے جب واپس آ رہے تھے تو اس وقت جو ہے یہ سارا واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا. اور یہ کہ جیسے کہ یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کا جو شروع کرنے والا تھا وہ منافق تھا، عبداللہ بن ابی تھا. لیکن کیا تھا کہ اس میں کچھ جو ہے مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے، حالانکہ بہت صحیح سچے پکے مسلمان تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا تھا کہ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اس چیز کا چرچا کرنے میں 2 مسلمان مرد بھی شامل تھے، اور ان میں کون تھے؟ مستہ بن اساسہ اور حسان بن ثابت. اور یہ چیز ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ مستہ بن اساسہ جو ہیں یہ بیسیکلی بدری صحابی ہیں، یعنی جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا. اور جن مسلمانوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا تو بیسیکلی ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے نا بہت بلند ہے، بہت بہت زیادہ بلند ہے. اور اس کے علاوہ حسان بن ثابت جو ہیں یہ بھی بیسیکلی کون ہے؟ جو کہ مشرکین کو آصف وسلم کی طرف سے جو ہے شعر و شاعری کے ذریعے سے بیسیکلی جواب دیا کرتے تھے. اور ان کے لیے آصف وسلم نے خاص دعا بھی کی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے ان کی اس معاملے میں مدد فرمائیں. اور اس کے علاوہ ایک خاتون تھی حمنہ بنت جہش جو کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آصف وسلم کی زوجہ ہیں، ان کی بہن. تو یہ بیسیکلی 3 مسلمانوں سے بھی 3 لوگ تھے جو کہ اس چیز میں شامل ہو گئے تھے. اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن ابی جو کہ منافق تھا، اس کے علاوہ جو تینوں مسلمان تھے، مستہ بن عطاسہ، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حمنہ بنت جہش، ان تینوں پر جو ہے حد قذف جو ہے وہ لاگو ہوئی تھی. جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا کہ اگر پاک دامن عورتوں پر کوئی تہمت لگائے اور 4 گواہ وہ پیش نہ کر سکے تو ایسے میں کیا ہے کہ جو یعنی تہمت لگانے والا ہے اس کو کیا ملے گا؟ 80 کوڑے ملیں گے. یعنی انٹل انلیس کہ آپ جو ہے الزام کو جو ہے ثابت نہیں کر سکتے، 4 گواہ اپنے ساتھ نہیں کرا سکتے، تو ایسے میں کیا ہے کہ انسان جو ہے اس چیز کا چرچا نہ کرے. اور یہ کہ جب وہ پروف نہیں کر سکتا تو پھر کیا ہے، ایسی تہمت لگانے والوں پر کیا ہے کہ 80 کوڑے جو ہیں ان کی حد قذف جو ہے وہ جاری ہو جاتی ہے. اور یہ کہ یعنی جب یہ فتنہ گھڑا گیا عفق کا تو منافق جو ہے نا بہت خوش ہو کر اور خوب مزے لے لے کر جو ہے نا یعنی ان تمام باتوں کا تذکرہ کرتے اور جان بوجھ کر جو ہے ان باتوں کو خام خواہ میں چھیڑتے، ڈسکس کرتے. اور کچھ اس میں سے یعنی اظہار افسوس کے طور پر ان باتوں کو چھیڑتے، اور خود جو ہے نا یعنی کچھ بعض ایسے لوگ تھے جو کہ یعنی بات کو چھیڑ دیتے اور دوسروں کو انوالو کر لیتے، یعنی دوسرے لوگ جو ہے نا خوب خوب اس میں بحث کرتے، اس کو ڈسکس کرتے، اور خود جو چھیڑنے والے بات ہوتے وہ کیا کرتے کہ چپ کر کے جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ چسکا لیتے بات کا. اور یہ کہ یعنی یہ منافقوں کی بات تھی. اور مسلمان جو ہیں یعنی مسلمانوں میں بھی ڈفرینٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں یعنی تردد میں پڑ جاتے، یعنی شک میں پڑ جاتے، کچھ خاموش رہتے، اور کچھ یہ باتیں سن کر جو ہے نا رائٹ اوے اس کو جھٹلا دیتے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی یہ جو بہتان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا گیا ہے یہ کیا ہے؟ ٹوٹلی غلط ہے. اور یہ کہ یعنی بیسیکلی ہمیں یہاں پر اس سورہ میں نظر آئے گا کہ یہ ایک بہت بڑی چیز تھی مسلمانوں کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بارے میں اس قسم کی بات کی جائے، ان پر بہتان باندھا جائے، ان پر تہمت لگائی جائے، یہ بہت بڑی بات تھی. اور یہ کہ جیسے کہ یعنی اگر عام انسانی سوچ اگر دیکھا جائے کیا ہونی چاہیے کہ اچھا یعنی جس طرح سے منافقوں نے جو ہے وہ
اس قدر بد اخلاقی کا اور نیچلی اور گری ہوئی حرکت کی اور اس طرح کا بہتان باندھا، تو یعنی مسلمان بھی جو ہے ان ریٹرن جو ہے وہ اسی طرح کے جوابی حملے جو ہے ان پر کرتے اور اس طرح سے. لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ علیم ہے، حکیم ہے، بہت ہی بہترین انداز سے جو ہے نا مسلمانوں کی بیسیکلی اس واقعے کے ذریعے سے بیسیکلی جو ہے مسلمانوں کی تربیت اور اصلاح کی گئی ہے. اور بہترین انداز جو ہے وہ اختیار کیا گیا کہ بجائے اس کے کہ جوابی حملے کیے جائیں، لوگوں کو تابڑ توڑ جواب دیے جائیں یا ان پر بھی اسی طرح کے الزامات لگائے جائیں اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، نہیں، اس طرح کا کوئی چیز جو ہے وہ نہیں اختیار کی گئی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے جو ساری کی ساری توجہ تھی وہ کیا تھی کہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ اگر مسلمان بھی یعنی یہ ساری باتیں سن کر جو ہے مسلمانوں کے بھی ڈفرینٹ رویے ہمیں نظر آئے کہ کچھ تردد میں پڑ گئے، کچھ خاموش رہے، اور یہ کہ کچھ نے آگے بڑھ کر اس چیز کو جھٹلا دیا، یعنی مختلف تھے لوگ، مختلف ری ایکشن تھا مسلمانوں میں سے بھی. تو وہاں پر بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کچھ اخلاقی کمزوری مسلمانوں میں موجود تھی. تو اس چیز کو ریئلائز کر کے تو جو فوکس تھا وہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی اخلاقی طور پر جو ہے بہترین تربیت کی جائے، کہ جہاں ان کے اخلاق میں کمی نظر آ رہی ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوں تو کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے، جبکہ کچھ لوگوں کا ویسا نہیں تھا، تو بیسیکلی وہاں پر کمی تھی. تو کیا ہے کہ وہ باتیں بتائی گئیں کہ جن کے ذریعے سے مسلمانوں کا اخلاق جو ہے مزید سنور جائے اور زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائیں، تاکہ آئندہ اگر اس قسم کی اول تو یعنی اس قسم کے احکامات دیے گئے کہ آئندہ جو ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لوگ نہ کر سکیں، اس طرح کی چیزیں یعنی رونما بھی نہ ہو سکیں، اور اگر اس طرح کی چیزیں ہوں تو سوسائٹی جو ہے ان چیزوں کو کیسے ڈیل کرے گی. یہ ساری چیزیں جو ہیں احکامات کے ذریعے سے جو ہے وہ بتا دی گئیں. اور یہ جو واقعہ ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے خود اس کو بیان کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے نا اسی طرح سے جو ہے پڑھ لیتے ہیں کہ یہ واقعہ کس طرح سے ہوا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ اپنا واقعہ خود اس طرح سے بیان کرتی ہیں کہ کیا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ سفر پر جاتے تو بیویوں کے نام قرا ڈالتے، یعنی کسی غزوہ پر جاتے، کسی بھی سفر پر جاتے تو کیا تھا کہ اب کس بیوی کو ساتھ لے کر جائیں اس کے لیے کیا کرتے، قرا ڈالتے. تو بیسیکلی یہاں پر بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے انتہا انصاف نظر آ رہا ہے کہ اپنی پسند سے نہیں لے کر جاتے تھے کہ اچھا اس بیوی کو میں ساتھ لے کر جاؤں اور اس کو رہنے دوں، بلکہ کیا تھا کہ قرا ڈالتے ہیں، اور قرا جس بیوی کے نام نکلتا وہی جو ہے آپ کے ساتھ جاتی. تو کیا تھا کہ چنانچہ آپ نے غزوہ بنو مستلق جو ہے اس کے لیے قرا ڈالا جو کہ میرے نام نکلا، یعنی حضرت عائشہ یہ بیسیکلی اپنے بارے میں بتا رہی ہیں کہ قرا ڈالا جو کہ میرے نام نکلا، بس میں آپ کے ساتھ روانہ ہو گئی. اور یہ واقعہ حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے. اور حجاب کا حکم کہاں پر آتا ہے؟ سورہ احزاب میں آتا ہے، جو کہ اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی. یہاں ہمیں قرآن کی ترتیب میں سورہ احزاب بعد میں آتی ہے، لیکن نزول کے حساب سے کیا ہے، سورہ احزاب جو ہے وہ پہلے ہے. اور پھر کیا ہے کہ اب کیا تھا، چونکہ حجاب کا حکم ہو چکا تھا تو وہاں پر جب سفر ہوتا تو اونٹ پر جو ہے نا ایک ہودج قسم کی چیز، جیسے ایک چھوٹا سا ٹینٹ کہہ لیں، وہ ہوتا جس میں کہ خواتین جو ہے سفر کرتی تھیں. اور اس میں کیا ہوتا تھا، یعنی بیسیکلی حجاب کا حکم تھا تو ایزی تھا کہ اگر چھوٹی سی جسے کہہ لیں کہ کینوپی ہے یا ٹینٹ ٹائپ کی چیز ہے، جو کہ پرانے زمانوں میں بھی آپ کو شاید یاد ہو کہ پالکی یا ہودج جس کو کہا جاتا ہے اس قسم کی ہوتی، یعنی چاروں طرف سے وہ کور ہوتی اور بیچ میں یہ کہ آسانی سے انسان بیٹھ سکتا ہے، اتنی جگہ ہوتی. اور اس کا بھی کیسے جیسے کہہ لیں کہ یہ بھی بڑی یعنی ایک سہولت تھی. اگر ویسے باپردہ ہو کر جو ہے آپ کو اونٹ پہ بیٹھنا ہے تو یہ بہت مشکل ہے کہ لمبے سفر میں انسان پورا ٹائم اپنے آپ کو فلی جو ہے کور کر کے رکھے. تو ہودج کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اندر ہیں بیسیکلی، تو آپ جیسے بھی یعنی اس میں جو ہے اپنی مرضی سے جو ہے وہ رہ سکتے ہیں. اور کیا ہے کہ یعنی اب وہ بتاتی ہیں کہ میں ہودج میں سوار رہتی اور جب اترتی
تو ہودج سمیت ہی اتاری جاتی. یعنی طریقہ کیا ہوتا کہ حضرت عائشہ جو ہیں اپنی اس میں بیٹھ جاتی ہودج میں، اور جب وہ بیٹھ جاتی تو 4 مرد جو ہے اس کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے، اور جب اترنا ہوتا تو ایسے ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیچے میں ہوتی اور ہودج کو جو ہے اتار کر نیچے رکھ دیا جاتا. تو پھر کیا تھا کہ آپ بتاتی ہیں کہ ہم اسی طرح سفر کرتے رہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ سے فارغ ہوئے اور سفر سے لوٹے تو ہم لوگ مدینہ کے نزدیک آ پہنچے. ایک رات کو، یعنی مدینہ کے قریب ہی تھے، اور ایک رات کو وہاں سے روانہ ہونے کا حکم ہوا. یعنی ابھی رات ہی تھی تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قافلہ جو ہے اب یہاں سے روانہ ہوگا مدینہ کی طرف. تو یہ حکم سن کر میں اٹھی اور پیدل چل کر لشکر سے پار نکل گئی. اور ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ جو ہے رفع حاجت کے لیے جانا چاہ رہی تھیں، اور جیسے کہ یعنی کیا تھا کہ وہاں پر ٹوائلٹس وغیرہ تک کا تو کوئی ارینجمنٹ نہیں ہوتا تھا، اور دور کہیں ویران سی جگہ میں جا کر جو ہے رفع حاجت جو ہے اس سے فارغ ہوا جاتا تھا. تو کیا تھا کہ انہوں نے سوچا کہ اچھا اب سفر شروع ہونے لگا ہے، تو جیسے کہ ہم لوگ بھی عموماً اگر سفر پہ جانے لگیں تو اس سے پہلے واش روم انسان یوز کر لیتا ہے کہ کہیں راستے میں پھر جو ہے ضرورت نہ پڑ جائے. تو اسی طرح جب یعنی سفر کا حکم ہوا تو آپ جو ہے حاجت کے لیے چلی گئیں. اور یہ کہ جب واپس آ رہی تھیں فارغ ہو کر تو ان کو احساس ہوا کہ ان کا ہار جو انہوں نے گلے میں پہنا ہوا تھا وہ کہیں گر گیا. اب وہ کیا تھا کہ اپنے ہار کو ڈھونڈنے لگ گئیں، اور اسی ڈھونڈنے میں جو ان کو دیر لگ گئی. اور اتنے میں کیا ہوا کہ جو لوگ ان کی وہ جو ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے وہ آئے، اور انہوں نے وہ خالی ہودج ہی اٹھا کر اونٹ پر سوار کر دی. اور اب یہ بھی چیز ہے کہ ان مردوں کو جنہوں نے اٹھا کر ہودج کو اونٹ پر ڈالا، ان کو یہ احساس کیوں نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ بیچ میں نہیں ہے. تو اس کے لیے بتاتی ہیں کہ اس زمانے میں عورتیں جو ہیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں. اور یعنی اور اس کی وجہ یہ بھی ہے، ایک تو یہ بھی کہ حضرت عائشہ خود ان دنوں بڑی ایک کم سن سی لڑکی ہوا کرتی تھیں، اور دوسری ریزن یہ بھی ہے کہ مسلمان جو ہے ان دنوں بہت یعنی ان کے اچھے حالات نہیں تھے، کھانا پینا جو ہے بہت کم تھا. اور آبویسلی یعنی ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ شروع کے زمانے میں کیا تھا کہ کئی کئی دن جو ہے کچھ بھی یعنی صرف پانی اور کھجور پر جو ہے لوگ گزارا کیا کرتے تھے. یعنی پراپر کھانا جو ہے ان کو کئی کئی دن جو ہے اویلیبل نہیں ہوتا تھا. تو ظاہر سی بات ہے جب کھانا کم ہوتا ہے تو آبویسلی کیا تھا کہ جسم بھی بھاری نہیں ہوتے تھے. تو یعنی یہی وجہ تھی کہ جب لوگوں نے ہودج کو اٹھایا تو اس ہلکے پن کی وجہ سے کسی کو خیال ہی نہیں آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں. تو اب کیا ہوا کہ لشکر جب روانہ ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو اپنا ہار بھی مل گیا. اور جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر لشکر جو ہے نہیں تھا، سب لوگ جو روانہ ہو چکے تھے. اور تو اب جو ہے انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ لشکر کو فالو کریں، پیچھے پیچھے جائیں، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنی اسی جگہ پر جو ہے وہ رکیں گی، تاکہ جب آگے جا کر لشکر کہیں پر بھی رکے گا، پڑاؤ ڈالے گا، تو انہیں اندازہ ہو جائے گا، یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ حضرت عائشہ وہاں پر نہیں ہے. تو کیا ہوگا کہ سب لوگ جو ہے واپس اسی جگہ پر مجھے ڈھونڈنے کے لیے آئیں گے. تو سبحان اللہ، یعنی بڑی ہمیں زبردست بات پتہ چل رہی ہے ان کی، یعنی عقل مندی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ بھی پیچھے پیچھے جاتی اپنی جگہ پر انہوں نے اپنی جگہ پر رہیں، تاکہ یہ یعنی یہ بیسیکلی آسان ہے. اگر یوں اس طرح سے یعنی لوگ جو ہیں جدا ہو جائیں تو آسان کیا ہے کہ دونوں اگر ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہیں گے تو دونوں ہی کہیں کے کہیں نکل جائیں گے. لیکن ایک شخص اگر اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا تو دوسرا کیا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے اس کو وہیں پر جو ہے آ کر یعنی زیادہ چانسز ہے کہ آسانی سے جو ہے وہ مل جائے گا. اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں، جیسے کہ حجاب کا حکم تھا اور سارا کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ غزوہ پہ جا رہی تھیں لیکن پھر بھی جو ہے انہوں نے ہار پہنا ہوا تھا، جیولری جو ہے پہنی ہوئی تھی. تو اس سے بھی یعنی پتہ چل رہا ہے کہ یعنی ایک کانسیپٹ کیا آتا ہے کہ اچھا اگر انسان جو ہے آپ نے عبایا پہننا ہے، حجاب شاب پہننا ہے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بالوں کو اچھا سا دیکھیں یا
बाया के नीचे जैसे भी गंदे मंदे कपड़े पहन लें। यानी बेसिकली क्या है कि अपने आप को साफ सुथरा रखना या अपने आप को सजाना संवारना जो है, इन चीज़ों से इंसान बेपरवाह हो जाता है कि अच्छा क्या ज़रूरत है, ऊपर से तो हमने ढक ही लेना है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि हिजाब जो है ना, इस तरह की चीज़ हमें नहीं बताता कि अच्छा अगर आपने अपने आप को कवर करना है तो आप जो है सजना संवरना ही जो है वो छोड़ दें। यानी यहाँ पर हिजाब के बावजूद क्या है, ये ज्वेलरी क्या है, जीनत में आती है ना, क्या बनाओ सिंगार में आती है। तो वहां पर भी वो हिजाब के बावजूद इन चीजों का वो ख्याल रख रही थी। अब क्या था कि वो अपनी जगह पर ठहरी रही और कहती हैं कि वहां मैं बैठी रही कि नींद ने गलबा कर लिया और मैं सो गई। और फिर क्या था कि सफवान बिन मुअत्तल सलमी जो हैं, वो बेसिकली वहां पर आए, यानी जहां पर हजरत आयशा थी। और वो वहां पर क्यों आए, तो उनके बारे में ये कहा जाता था कि यानी क्या होता था कि लश्कर में किसी एक शख्स को ये ड्यूटी दी जाती थी कि जब काफिला रवाना हो जाए तो वो पीछे रहे, ताकि समटाइम्स क्या होता है ना कि आप एक जगह पड़ाव करते हैं और उसके बाद जब चले जाएं तो कुछ ना कुछ चीजें जो हैं वो पीछे रह जाती हैं, ताकि पीछे रहने वाला शख्स अच्छी तरह से जो है वो देख ले कि किसी का कुछ सामान या कुछ चीज रह तो नहीं गई। अगर रह गई तो एवरीथिंग ओके करके तो वो फिर जो है बाद में जो है लश्कर वालों के साथ जाकर जो है मिल जाए। तो ये ड्यूटी जो है सफवान बिन मुअत्तल सलामी की थी। अब वो पीछे रुके हुए थे। अब जब उन्होंने वहां पर देखा यानी हजरत आयशा को सोते हुए, तो वो कहती हैं कि वो मेरे करीब आए और उन्होंने मुझे पहचान लिया। क्यों पहचान लिया? क्योंकि उन्होंने हिजाब का हुक्म नाजिल होने से पहले मुझे देखा हुआ था। और जब उन्होंने मुझे पहचाना तो उन्होंने क्या कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये पढ़ा तो वो बेदार हो गई। और क्या कहती हैं कि अपनी चादर से मैंने अपना चेहरा जो है वो ढांप लिया। और क्या है कि अल्लाह की कसम, उन्होंने ना मुझसे कोई बात की और ना ही मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के सिवा कोई बात सुनी। उन्होंने अपनी सवारी बिठाई और उसका पाँव अपने हाथ से दबाए रखा तो मैं इस पर सवार हो गई। वो पैदल चलते रहे, ऊंटनी चलाते रहे, यहाँ तक के यानी जो काफिला था उससे जाकर मिले। और ये किस वक्त पहुंचे, यानी सुबह के टाइम में वो वहां से चले। और एन दोपहर को गर्मी की शिद्दत की वजह से यानी लोग जो काफिला था वो एक जगह रुके हुए थे, तो इन ये लोग भी जो है वहां जाकर इनसे मिल गए। अब क्या था कि काफिले वालों में चूंकि मुनाफिक भी शामिल थे। बेसिकली कहा जाता है कि इस गजवा में जो है ना, गजवा बनु मस्तलक जो है ना, इस मुहिम पर जो है काफी ज्यादा मुनाफिक जो है आप वसल्लम के साथ हो लिए थे। यानी इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता कि किसी भी गजवा में गए हों तो मुनाफिकों की बड़ी तादाद जो है आपके साथ हो, लेकिन यहाँ पर क्या था कि काफी ज्यादा मुनाफिक जो है इस गजवा में आपके साथ थे। अब जब लोगों ने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को सफवान बिन मुअत्तल सलमी के साथ आते हुए देखा, तो क्या था कि अब्दुल्ला बिन उबई ने जो है यानी बातें बनाना शुरू कर दी। और यानी बेसिकली वो पहला शख्स था जिसने कि ये चीज शुरू की और तोहमत लगाई, और इस तरह की बातों का जो है वो चर्चा जो है वो होने लग गया। अब क्या हुआ कि यानी अब हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि यानी उनको इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि लोग उनके बारे में जो है किस किस्म की बातें कर रहे हैं, कि उन पर किस किस्म का बहतान जो है वो बन चुका है और लोग उनके मुतालिक किस किस्म की बातें कर रहे हैं, ये जो है उनको बिल्कुल भी खबर नहीं थी। और हुआ भी क्या कि जैसे ही वो इस सफर से वापस पलटी तो वो बीमार हो गई। और एक बात लेकिन वो कहती हैं कि मुझे थोड़ा वहम सा पैदा हुआ, वो ये था कि यानी आप सल्लम की जो मेहरबानी बीमारी की हालत में मुझ पर हुआ करती थी वो नहीं थी। यानी आप सल्लम का रवैया जो है थोड़ा मुहतात था आपके बारे में, यानी उस तरह से मेहरबान रवैया नहीं था जैसा कि पहले हुआ करता था। यानी जब वो बीमार होती तो आप सल्लम जो है नॉर्मल से ज्यादा उन पर जो है मेहरबान होते थे, तो वो चीज नहीं थी। तो इस वजह से उनको थोड़ा सा वहम हो रहा था कि शायद कोई बात है। तो कहती हैं कि आप सल्लम बस तशरीफ लाते, सलाम करते, तबीयत पूछते और चल देते। और इससे मुझे कुछ शक तो पड़ता, लेकिन ये कि फिर भी मुझे कोई बात की यानी कोई खबर नहीं थी। अब कहती हैं कि मुझे बीमारी से कुछ अफाका हुआ लेकिन अभी कमजोरी थी। तो कहती हैं कि एक रात मैं जो है मिस्ताह
حضرت مستہ جو ہیں، یعنی حضرت مستہ وہ جو کہ اس بہتان کو کرنے میں، ان تمام باتوں میں انوالو ہو گئے تھے، ان کی والدہ جو ہیں ان کے ساتھ تھیں. یعنی ایک رات کیا ہوا کہ حضرت عائشہ جو ہیں ان کو رفع حاجت کے لیے جانا تھا، تو وہ کس کے ساتھ گئیں؟ حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے ساتھ. اور حضرت مستہ کون ہے؟ یہ ان 3 لوگوں میں سے ہیں جن پر کہ حد قذف جاری ہوئی تھی، جو کہ اس بہتان میں انوالو ہو گئے تھے. تو اب کیا تھا کہ یہ ان کی والدہ کے ساتھ جا رہی تھیں، اور یہ کہ واپسی پر کیا ہوا کہ ان کی والدہ کو ٹھوکر سی لگی، یعنی اپنی چادر میں ان کا پاؤں الجھ سا گیا. تو کہنے لگی ہیں، یعنی الجھ کر جب پھسلنے لگی تو کہتی ہیں مستہ ہلاک ہو. یعنی مستہ کے بارے میں، اپنے بیٹے کے بارے میں انہوں نے کچھ غلط سی باتیں کی. تو اس پر جو ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ تم کیا کہہ رہی ہو، یعنی تمہارا اپنا ہی بیٹا ہے، اور اسپیشلی وہ ایسا شخص ہے، یعنی حضرت مستہ جو ہیں ایسے شخص ہیں جو کہ بدر میں شریک ہوئے تھے، تو آپ ایسے شخص کو کیوں کوس رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ اے بھولی لڑکی، کیا تم نے وہ کچھ نہیں سنا جو وہ کہتا ہے؟ یعنی اب اپنے بیٹے کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ اے بھولی لڑکی، کیا تم نے وہ کچھ نہیں سنا جو وہ کہتا ہے؟ تو اس پر انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا کہتے ہیں. تب اس نے تہمت لگانے والوں کی باتیں مجھ پر بیان کی. یعنی تب انہوں نے بتا دیا کہ آپ کے بارے میں اس قسم کی باتیں لوگ کر رہے ہیں، اور ان باتیں کرنے میں جو ہے حضرت مستہ بھی شامل ہیں. تو کہتی ہیں یہ سن کر تو میری بیماری میں جو ہے مزید اضافہ ہو گیا. جب میں گھر پہنچی تو آص وسلم جو ہے تشریف لائے اور سلام کیا اور پوچھا اب کیسی ہو. تو میں نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اپنے والدین کے ہاں جانا چاہتی ہوں. تو اب وہ کہتی ہیں کہ میرا اس بات سے مقصد یہ تھا، یعنی وہ اپنے والدین کے ہاں کیوں جانا چاہ رہی تھیں، کہ ان سے اس خبر کی تصدیق کریں، اس کی تحقیق کریں. اب یہاں پر جو ہے نا ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میں بہت کم سن سی لڑکی تھی اس وقت، لیکن سبحان اللہ، یعنی کس قدر ہمیں ان کی وزڈم اور عقل مندی پتہ چل رہی ہے کہ اتنا بڑا معاملہ ہے، اور اتنی بڑی بات پتہ چلنے کے باوجود بھی بہت انہوں نے اپنے آپ کو کمپوز رکھا ہوا ہے، بہت کام ہے، اور کوئی بھی یعنی گھر آ کر جو ہے کوئی واویلا نہیں مچایا اور کوئی ایسی بات نہیں کی. اور یہ کہ اور بہت یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ فوراً جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ پوچھتی کہ اچھا یہ بات ہے اور کیا ہے. نہیں، بلکہ انہوں نے کہاں جانا پریفر کیا کہ وہ اپنے والدین کے ہاں جائیں اور وہاں سے اس خبر کی تحقیق کریں کہ اصل بات کیا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے یعنی فردر جو ہے وہ کچھ کریں گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جیسے دیکھیں کہ ہمیں بہترین وہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ باہر یعنی لوگ جو ہیں ان کی بیوی کے بارے میں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک یہ صرف باتیں تھیں، اس کا کوئی یعنی ثبوت نہیں تھا، یہ جسٹ باتیں تھیں، بہتان تھا. اور یہ کہ اصل چیز یا حقیقت یعنی کچھ بھی یعنی ایسا نہیں تھا، کوئی ایویڈنس نہیں تھی جس سے یہ بات جو ہے وہ ثابت ہو سکے. تو کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی. اور یہ دیکھیں کہ یہ جو خاموشی اختیار کرنا اور یہ کہ چیزیں خود سے جو ہے سیٹل ہو جائیں، کچھ واضح بات سامنے آ جائے اور کوئک ایکشن جو ہے خام خواہ میں نہ لیا جائے کہ جس سے یعنی معاملہ اور بگڑ جائے، اس طرح کی بات میں یہ بہت مشکل ہے. یقین کریں کہ اس طرح کے معاملات میں یہ چیز بہت مشکل ہے کہ انسان جو ہے خاموشی اختیار کرے اور صبر جو ہے وہ اختیار کرے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ کہیں پر بھی یعنی شوہر کو بیوی کے بارے میں کوئی بات پتہ چلے یا بیوی کو شوہر کے بارے میں بات پتہ چل جائے، اس قسم کی تھوڑا سا اسے شک ہو جائے، تو فوراً جو ہے یعنی لڑائی جھگڑے، الزام تراشیاں اور جسے کہہ لیں کہ تحقیقات اور بہت کچھ جو ہے یعنی شروع ہو جاتا ہے. اور یہ کہ یعنی یہاں پر بھی جو آصف وسلم کی خاموشی تھی وہ کیا تھی کہ یعنی آصف وسلم کو قطعاً بھی اس بات پر یقین نہیں تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نعوذ باللہ اس طرح کا کچھ کر سکتی ہیں. لیکن پھر بھی کیا تھا، چونکہ لوگ باتیں کر رہے تھے اور آصف وسلم پر جو ہے یعنی ابھی تک وحی کے ذریعے سے بھی کوئی بات جو ہے واضح نہیں کی گئی تھی. اور پھر کیا تھا، خیر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اجازت مانگی اپنے والدین کے گھر جانے کی، تو آصف وسلم نے اجازت دے دی. اب وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ لوگ میری نسبت کیا باتیں کر رہے ہیں، یعنی ان کی کیا حقیقت ہے.
تو انہوں نے اب ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے بھی بڑا زبردست قسم کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ بیٹی اتنا رنج نہ کرو، اللہ کی قسم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی مرد کے پاس کوئی خوبصورت عورت ہوتی ہے اور وہ اس سے محبت کرتا ہے، یعنی جب کسی مرد کی بیوی خوبصورت ہو اور وہ اس سے محبت کرتا ہو تو لوگ ان کے بیچ میں فساد ڈالنے کے لیے، پھوٹ ڈلوانے کے لیے، ان کی محبت کو کم کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. تو پھر وہ کہتی ہیں میں نے کہا سبحان اللہ، لوگوں نے اس کا چرچا بھی کر دیا، یعنی اتنی بڑی بات ہے اور اس بات کا بہت زیادہ چرچا بھی ہو گیا. تو وہ کہتی ہیں کہ میں ساری رات جو ہے اس بات پر روتی رہی حتیٰ کہ صبح ہو گئی، لیکن آنسو تھے کہ تھمتے نہیں تھے اور نہ ہی مجھے نیند آتی تھی. اور پھر کیا تھا، اب مین وائل جو ہے یعنی حضرت عائشہ تو اب جو ہے اپنے ماں باپ کے ہاں تھیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یعنی جو گھر والے لوگ تھے ان سے بھی اس چیز کو ڈسکس کیا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی رائے جو ہے وہ دریافت کی. اور اس میں جو ہے جیسے حضرت اسامہ جو ہے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں کس قسم کی گواہی دی. انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ جو ہیں ایسی ناپاک باتوں سے پاک ہیں. یعنی حضرت اسامہ نے کیا دیا کہ کیا حضرت عائشہ کے بارے میں گواہی دی کہ حضرت عائشہ کیا ہیں، ایسی ناپاک باتوں سے بالکل پاک ہیں اور پاک دامن ہے اور بے قصور ہیں. اور اسی طرح جو ہے آپ کی جو تھیں لونڈی تھیں، یعنی غلام تھیں، سرونٹ جسے کہہ لیں، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سے بھی آپ نے جو ہے دریافت کیا. تو حضرت بریرہ نے حضرت عائشہ کے متعلق کہا کہ کہنے لگیں کہ اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ایسی کوئی بات عائشہ میں نہیں دیکھی. ہاں میں یعنی ایک بات دیکھتی ہوں اور اس سے چشم پوشی کر جاتی ہوں، یعنی تمام باتیں ان کی اچھی ہیں، ان میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ہاں البتہ ایک بات میں ان میں ضرور دیکھتی ہوں جس سے کہ میں چشم پوشی کر جاتی ہوں، وہ کیا ہے کہ وہ ابھی کم سن بچی ہے، آٹا گوندا پڑا چھوڑ کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے. یعنی اس قدر معصوم ہے کہ بھی جو ہے آٹا گوندا پڑا چھوڑ دیتی ہیں اور بکری آ کر جو آٹا کھا جاتی ہے. یعنی بیسیکلی یہ ان کو لے دے کے یعنی ایک چیز یہ ان میں نظر آئی. ادروائز کیا تھا کہ ہر لحاظ سے حضرت عائشہ کیا ہیں، بہترین ہیں. اور اسی طرح یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھیں، ان سے بھی جو ہے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کیا فرمایا کہ میں نے جو ہے عائشہ میں اچھائی ہی دیکھی ہے، یعنی بھلائی ہی دیکھی ہے، خیر ہی دیکھی ہے. اور یہ دیکھیں کہ حضرت زینب بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ازواج میں سے ہیں کہ جن کا حضرت عائشہ کے ساتھ ایک طرح کا جسے کہہ لیں کہ تھوڑا مقابلہ سا رہتا تھا. یعنی باقی ازواج اپنی اپنی جگہ پر تھیں، ان میں ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمس آپ ظاہر سی بات ہے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں اور جو ہے لیکن جو ایک قدرتی سی بات ہوتی ہے کہ جہاں پر ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں تو ایک چھوڑی جسے کہہ لیں کہ کمپٹیشن والی انوائرمنٹ جب بن جاتا ہے تو سب سے زیادہ جو آپس میں تھوڑا سا مقابلہ ہوتا تھا وہ کس کا ہوتا تھا، حضرت عائشہ کا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا. تو ایون کہ اس یعنی مقابلے بازی کے باوجود بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت عائشہ کے متعلق کیا کہہ رہی ہیں کہ میں نے ان میں جو ہے خیر ہی دیکھی. حالانکہ یعنی جسٹ امیجن کہ جو ان کا آپس میں رشتہ تھا یا آپس میں سوکھنے تھیں تو کیا تھا کہ یعنی حضرت زینب کے پاس تو ایک یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ حضرت عائشہ کی ویلیو جو ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کم کرنے کا، لیکن یہ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے سچائی کے ساتھ جو کچھ تھا وہ بیان کر دیا. اور پھر کیا تھا، یعنی یہ بیسیکلی گھر والوں سے جو مشورہ دیا اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے بارے میں اپنی اپنی رائے جو ہے وہ دے دی. اور پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یعنی ان کا یعنی وہ سارا دن جو ہے اسی طرح رونے دھونے میں گزرا، 2 دن وہ مسلسل روتی رہیں. اور پھر کیا ہوا
کہ ایک دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سلام کیا اور بیٹھ گئے، اور پھر کہتی ہیں کہ اس سے پہلے جب سے مجھ پر تہمت لگی تھی آپ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے، یعنی تقریباً 1 مہینہ جو ہے اس چیز کو گزر چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے انتظار میں تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس معاملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن ابھی تک وہی جو ہے نازل نہیں ہوئی تھی، اور جسے کہہ لیں کہ یہ 1 مہینہ جو ہے بہت بہت زیادہ ٹینشن سے بھرپور تھا، بہت زیادہ ٹینشن سے بھرپور تھا۔ اور کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پاس بیٹھے، اور پھر فرمایا کہ عائشہ مجھ کو تیری نسبت ایسی ایسی خبر آئی ہے، یعنی یہ بتا دیا کہ تمہارے متعلق اس قسم کی باتیں جو ہیں مجھ تک تمہارے متعلق جو ہے وہ پہنچ رہی ہیں، اگر تو پاک ہے تو اللہ تیری بریت فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ نہ کچھ ایسا نازل ضرور فرما دے گا کہ جس سے جو ہے آپ جو ہے یعنی اس چیز سے جو ہے صاف صاف نکل جائیں گی، اور اگر واقعی تجھ سے کوئی قصور ہو گیا ہے تو اللہ سے اپنے قصور کی معافی مانگ اور توبہ کر، جب بندہ گناہ کا اقرار کرتا ہے پھر اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ ان کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں بڑی یعنی پیاری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اس طرح کی باتیں ہیں، یعنی لوگ کر رہے ہیں بیسیکلی، یعنی کہنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ باتیں لوگ کر رہے ہیں، مجھے ان پر یقین نہیں ہے، اور یہ بھی بات ہے کہ آپ کسی یعنی جو چیز آپ کے سامنے ہے نہیں اس کے متعلق آپ 100% گارنٹیڈ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنی طرف سے یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتا، یہ لوگوں کی طرف سے مجھ پر میری تک جو ایسی ایسی خبریں آ رہی ہیں، اب کیا ہے کہ آپ اپنے معاملے کو سب سے بہترین جانتی ہیں، اگر تو یعنی آپ پاک ہیں، آپ نے کچھ ایسا غلط نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور آپ کی اس پاک دامنی کو لوگوں کے سامنے واضح کر دے گا، ضرور اس چیز کو جو ہے لوگوں کے سامنے واضح کر دے گا، اور اگر کوئی قصور ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگ لو۔ اور اب کہتی ہیں کہ آپ یہ جب گفتگو ختم کر چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا تھا کہ یکبارگی میرے آنسو تھم گئے، یعنی یہ بات سن کر جو ہے میرے آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ ایک قطرہ بھی میری آنکھوں میں نہ رہا، میں نے اپنے والد سے کہا، آپ کے والد کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے والد سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میں کیا جواب دوں، تو پھر حضرت عائشہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جواب دیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ میں نہیں جانتی کہ میں کیا جواب دوں، یعنی پیرنٹس بھی بیسیکلی جو ہے پیچھے ہٹ گئے، اور یہ بھی دیکھیں کہ یعنی یہ بھی ان کی یعنی حکمت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اگر لڑکی کے والدین ہی اپنی لڑکی کی صفائی میں کچھ بولیں گے تو یعنی لوگوں کے لیے کم ہی ہے کہ اس بات پہ یقین کریں، کیونکہ اگر دوسرے لوگ کسی کی پاک دامنی کی گواہی دیں گے تو وہ زیادہ لوگ ریلائے کریں گے کہ دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی ماں باپ تو آبویسلی اپنی بیٹی کو پروٹیکٹ کریں گے، بچاؤ کریں گے اس کا، تو بیسیکلی کیا تھا کہ حضرت عائشہ کے والدین بھی جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے، اور پھر کیا تھا وہ کہتی ہیں کہ آخر میں خود ہی جواب دینے لگی، کہتی ہیں کہ میں ایک کمزور لڑکی تھی، قرآن مجھ کو زیادہ یاد نہ تھا، میں نے کہا اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ یہ بات جو آپ لوگوں نے سنی ہے، یعنی یہ جو بہتان آپ لوگوں نے میرے بارے میں سنا ہے، آپ کے دل میں یہ بات جم چکی ہے اور آپ اسے سچ سمجھنے لگے ہیں، اب اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں تو بھی آپ لوگ مجھے سچا نہیں سمجھیں گے، یعنی اگر میں یہ دعویٰ بھی کروں کہ میں نے کچھ ایسا غلط کام نہیں کیا تو بھی لوگ مجھے سچا نہیں جانیں گے، اور اگر میں گناہ کا اقرار کر لوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، میں اس سے پاک ہوں، تو آپ لوگ مجھے سچا سمجھیں گے، یعنی بات یہ ہے کہ یہ بہتان جو ہے اتنا بڑھ چکا ہے، اتنا یعنی لوگوں میں آ چکا ہے، اتنی لوگوں نے باتیں کی ہیں کہ ہوتا ہے نا کہ ایک جھوٹی بات بھی ہو لوگ اس کو اتنا ڈسکس کرتے رہیں، اتنی اس کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں کہ فائنلی لوگوں کو وہ غلط چیز بھی یعنی لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ سچ ہی ہے، یعنی پھر وہ ایسے نہیں رہتا کہ اچھا ابھی تو تحقیق نہیں ہو، ابھی پتہ نہیں یہ ہے ایسا نہیں ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ بات پھیل جائے اور لوگ اس کو بہت زیادہ ڈسکس کریں تو ابھی ثابت ہونے سے پہلے ہی لوگ اس کو جو ہے سچا جاننا شروع کر دیتے ہیں، تو یہی بات انہوں نے کی
کہ یہ بات تو اب اتنی زیادہ آپ لوگوں کے دل میں جم چکی ہے کہ اگر میں کہوں بھی کہ میں پاک دامن ہوں، میں پاک ہوں، تو کیا ہے کہ آپ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے، اور اگر میں کہوں کہ ہاں میں نے گناہ کیا ہے جو کہ میں نے نہیں کیا، تو آپ لوگ میرے جھوٹ کو بھی سچا سمجھ لیں گے کہ ہاں یہ اب اس نے سچ بول دیا۔ تو پھر کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں اپنی اور تمہاری مثال ایسے ہی سمجھتی ہوں جیسے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد کی تھی۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے والد کو بھی جب پتا چلا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا، ان کے بچوں نے آ کر بتایا، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اب صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ یعنی ایسی سچویشن میں جب کہ آپ بے بس ہو جائیں اور اپنی سچائی کو آپ ثابت نہیں کر پاتے، کچھ بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، کچھ بھی آپ نہیں کر پاتے، بالکل بے بس ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ صبر جمیل، کہ اب صبر کرنا ہی اچھا ہے۔ اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے ان باتوں پر میری مدد کرنے والا ہے، کہ بس اللہ ہی کی مدد ہے جو کہ مجھے اس مشکل سے نکال سکتی ہے۔ تو کہتی ہیں یہ کہہ کر میں نے کروٹ بدلی اور مجھے یہ یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور میری بریت نازل کر دے گا، اور مگر اللہ کی قسم مجھے یہ خیال تک نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی آیات نازل کرے گا جو کہ ہمیشہ پڑھی جائیں گی۔ یعنی ان کو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے میری پاکی کو، میری پاک دامنی کو جو ہے وہ عیاں کر دے گا، واضح کر دے گا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کوئی خواب دیکھیں یا کچھ ایسا ہو کہ جس سے میری پاک دامنی جو ہے لوگوں پر واضح ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا کرے گا۔ کہتی ہیں کہ یہ تو مجھے خیال تک بھی نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں آیات نازل کر دے گا میری بریت کے بارے میں، اور جو کہ ہمیشہ پڑھی جائیں گی۔ یعنی کہتی ہیں کہ میں تو اپنی شان کو اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی۔ اور پھر کیا تھا کہ ابھی یعنی یہ سارا کچھ جو ہے وہ چل رہا تھا، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب ان کے پاس آ کر بیٹھے تھے کہ وہاں سے ہلے بھی نہ تھے، اور نہ ہی کوئی دوسرا آدمی وہاں سے باہر گیا تھا۔ یعنی وہاں پر حضرت عائشہ تھیں، حضرت عائشہ کے والدین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ایک اور خاتون تھیں۔ تو ابھی وہ سارے لوگ وہیں پر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور معمول کے مطابق آپ پر سختی ہونے لگی، پسینہ موتیوں کی طرح آپ کے بدن سے ٹپکنے لگا۔ حالانکہ وہ دن سردی کا دن تھا، مگر وہی اترنے میں ایسی ہی سختی ہوتی تھی۔ اور جب وہی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے اور ہنس رہے تھے۔ پھر پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کی کہ عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بریت فرما دی۔ میری والدہ مجھے کہنے لگی اٹھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں اٹھوں گی، میں تو صرف اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کروں گی۔ یعنی سبحان اللہ، یعنی دیکھیں کہ ایسے موقع پر بھی حضرت عائشہ جو ہیں انہیں یعنی کس قدر یہ چیز، یعنی ان کا ایمان اور اس کی مضبوطی دیکھیں کہ انہیں کس قدر یعنی اس چیز کا احساس ہے کہ سب سے پہلے انسان کے شکر کی جو ذات حقدار ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی۔ اور یعنی بیسیکلی کیا تھا کہ یہ سارا واقعہ جو ہے اس طرح سے پیش آیا، اور یہی چیز جو ہے یہاں پر آیت نمبر 11 میں جو ہے بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں نے جو ہے افک باندھا، بہتان باندھا، اور مسلمانوں ہی میں سے تھے، کچھ ایک ٹولہ تھا، یعنی اس میں منافق بھی شامل تھے، زیادہ تعداد منافقوں کی تھی آبویسلی، یعنی وہ کہلواتے تو مسلمان ہی تھے، ایکچولی تو وہ منافق تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا کہ 3 سچے مسلمان بھی اس میں انوالو ہو گئے تھے، اور اس میں کون تھے؟ حضرت مستہ اور حضرت حسان بن ثابت، اور ایک خاتون تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حمنہ بنت جہش۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو یعنی کیا کہا کہ یہ جو فتنہ، یہ جو بہتان کھڑا کیا، یہ جو شر منافقوں نے اپنی طرف سے نکالا مسلمانوں کے لیے، اصل میں تو مسلمان کیا ہیں، اس کو اپنے لیے شر نہ سمجھیں، بلکہ کیا ہے، یہ ان کے لیے خیر ہے۔ اور خیر کس طرح سے؟ یعنی کیا تھا کہ یہ واقعہ جو ہے اس میں جو ہے خیر ہی خیر تھی مسلمانوں کے لیے۔ وہ کیا تھی کہ جب انسان پر آزمائش آتی ہے کسی بھی ذریعے سے، یہاں پر دیکھیں عزت کے معاملے میں جو ہے وہ آزمایا گیا،
اور یہ عزت کا معاملہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مسلمانوں کی بھی آزمائش تھی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی نبی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے گھر کی یہ بات تھی، تو بیسیکلی سارے مسلمان بھی اس آزمائش میں سے گزر رہے تھے۔ اور جب انسان پر کسی بھی قسم کی آزمائش آتی ہے اور اس میں وہ صبر کرتا ہے اور رویہ اس کا صحیح اور درست ہوتا ہے، یعنی غلط رویے کی طرف نہیں جاتا، تو ایسے میں وہ آزمائش اس کے لیے درجات کی بلندیوں کا سبب بنتی ہے۔ جیسا کہ جسے دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے صبر کیا تو کس طرح سے جو ہے ان کی شان میں اور اضافہ ہو گیا۔ اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ جو ہیں یعنی کس کی بیٹی ہیں، ایک تو سب سے پہلے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ام المومنین بھی ہیں، تمام مسلمانوں کی ماں بھی ہیں۔ اور پھر یہ کہ آپ کی کچھ یعنی خصوصیات کیا ہیں کہ حضرت عائشہ جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سے یہ واحد بیوی ہیں جو کہ کنواری خاتون تھی، یعنی باقی جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہیں وہ یا تو بیوہ خاتون سے ہیں یا پھر جو مطلقہ ہیں، طلاق یافتہ عورتیں ہیں، ان سے شادی تھی، لیکن حضرت عائشہ جو ہیں یہ واحد کنواری خاتون تھی جن سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود ہی میں ہوئی، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا بھی حضرت عائشہ کے حجرے ہی میں گیا۔ اور ایک اور چیز بھی یعنی خاص حضرت عائشہ ہی کے لیے ہے کہ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی لحاف میں ہوتی تو ایسے وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہی نازل ہو جاتی تھی، جبکہ ایسا جو ہے کسی اور بیوی کے ساتھ نہیں ہوا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت عائشہ پر جب بہتان لگا تو اس کی برات جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوئی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود جو ہے اس چیز کو کلیئر کیا۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ جو ہیں بہت بہت زیادہ نالجبل تھیں، اور بہت زیادہ علم تھا ان کے پاس، بہت زیادہ یعنی عورتوں میں سب سے زیادہ احادیث جو ہیں وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ روایت ہوتی ہیں، اور بہترین یعنی فقہا میں سے تھیں، اور اس کے علاوہ مقررہ جو ہیں بہت بہترین تھیں۔ اور ان کے بارے میں موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا جب انہوں نے خطاب سنا، حضرت عائشہ کا خطاب سنا، تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ فصیح اور بلیغ نہیں سنا، یعنی اس ٹائم پہ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ بھی موجود تھے جو کہ ایڈریس کرتے ہوں گے لوگوں سے، لیکن کیا تھا کہ جب انہوں نے حضرت عائشہ کو سنا تو کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ فصیح اور بلیغ میں نے نہیں کسی کو سنا۔ یعنی دین کے معاملے میں بھی کیا ہے، بہت زیادہ حضرت عائشہ کی خدمات ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ یعنی تمام بیویاں جو تھیں وہ یعنی ایج میں بھی زیادہ ہوتی تھیں اور بیوہ تھیں، مطلقہ تھیں، اور یہ واحد تھیں جو کہ کنواری تھیں۔ اور اس کے علاوہ کیا تھا کہ بہت چھوٹی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا تھا، اور ابھی یہ بہت ینگ تھیں، لائک ٹوینٹیز میں ہوں گی، 1820s میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وفات بھی پا گئے تھے۔ اور اتنے عرصے میں انہوں نے اتنا زیادہ علم لیا، اور یہ دیکھیں کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی ہمیں یعنی حکمت نظر آتی ہے کہ کس طرح سے اس دین کو، اس دین کے نالج کو پریزرو کیا گیا، کہ یہ بہترین عمر ہوتی ہے، یعنی ینگ ایج جو ہے یہ بہترین عمر ہوتی ہے کہ جس میں آپ کی لرننگ کیپیسٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اس کو پریزرو کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے۔ یعنی بڑی عمر میں آپ بہت نالج بھی لے لیں، ادھر سے آپ لیتے ہیں ادھر سے نکلتا جاتا ہے، کیونکہ بہت میموری جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، ویک ہو جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اتنی یادداشت نہیں رہتی۔ بہت انسان چیزوں کو دیکھتا ہے، لرن کرتا ہے، سیکھتا ہے، اور جتنی سیکھتا ہے اس میں سے آدھی سے زیادہ جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ جبکہ بچے دیکھیں جو ینگ ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ سے کتنی جلدی چیزوں کو، ان کی آبزرویشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں جسٹ بائی آبزرویشن وہ سیکھ لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ باتیں بتاتے نہیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس نے کہاں سے سیکھ لی، کہاں سے پتہ چل گیا، تو تھوڑا سا اگر غور کریں تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ ہم جو سراؤنڈنگ میں لوگ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، انہی کو جو ہے نا بڑی باریک بینی سے جو ہے نا وہ بیسیکلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔
اور کیا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ان کا دھیان نہیں ہے، وہ بے دھیانی کے باوجود بہت کچھ جو ہے نا وہ دیکھ جاتے ہیں، سن جاتے ہیں، اور جتنا کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں، اور اس ایج میں جو کچھ بھی وہ سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی میموری میں ریٹین رہتا ہے، اور بہت دیر تک جو ہے نا وہ ریٹین رہتا ہے۔ تو سبحان اللہ، حضرت عائشہ بھی جو ہے بہت ینگ تھیں، اور دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے یعنی بہت زیادہ علم جو حاصل کیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 48 سال، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 48 سال تک زندہ رہیں اور دین کی خدمت کرتی رہیں۔ کتنا علم حاصل کیا، اور اس علم کے ذریعے سے آپ نے اتنے سال جو ہے پھر دین کی خدمت کی، اور بہت ساری چیزیں یعنی جو کہ خواتین سے ریلیٹڈ ہیں، اور جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پرسنل لائف ہے، اور جو کہ یعنی باہر کے لوگ صحابہ ان چیزوں کو آبزرو نہیں کر سکتے تھے کہ گھر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا تھا، عبادت کا طریقہ کیا تھا۔ بہت ساری چیزیں ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ حضرت عائشہ نے جو کچھ دیکھا، حضرت عائشہ نے جو کچھ دیکھا، اور ان کی احادیث سے ہمیں جو ہے وہ چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ تو سبحان اللہ، یعنی کیا تھا کہ حضرت عائشہ آلریڈی ان کی شان بہت بلند تھی، بہت اونچا مقام تھا، لیکن اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیات یعنی 11 سے لے کر 21 تک یہ آیات نازل ہوئیں، اور اسی سلسلے میں نازل ہوئیں، تو اس سے کیا تھا کہ آپ کی شان میں جو ہے وہ اور اضافہ ہو گیا۔ اور دوسری چیز یہ کہ وہاں پر جو ہے یعنی جو منافقین تھے وہ بھی یعنی بالکل چھانٹی ہو گئی کہ کون سچے پکے مسلمان ہیں اور کون جو ہے منافقین ہیں، وہ بھی جو ہے الگ ہو گئے تھے۔ اور عبداللہ بن ابئی جو ہے اس کی منافقت بھی جو ہے کھل کر جو ہے بیسیکلی اس واقعے کے بعد جو ہے وہ سامنے آ گئی تھی۔ اور پھر جو مسلمان بھی تھے ان میں بھی جو ابھی تھوڑی بہت اخلاقی کمزوریاں ابھی اسٹل وہاں پر تھیں، کیونکہ وہاں پر بھی دیکھیں کہ گروہ بن گئے تھے، کچھ کیا تھے تردد کا شکار تھے، کچھ خاموش ہوئے، اور کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر جو ہے رائٹ اوے اس چیز کو یعنی جھٹلا دیا، اس بہتان کا انکار کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بیسیکلی کیا تھا کہ کمزوریاں مسلمانوں کی خود ان کے اپنے سامنے آ گئیں کہ یہ ویکنسز ابھی ان میں ہیں، اور جب ویکنس انسان کے سامنے آ جائے تو اسے اصلاح کا بہترین موقع مل جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اس واقعے ہی کی وجہ سے بہت زیادہ اور مزید احکامات ملے، جو کہ ایک سوسائٹی کو ان تمام گندی اور بیکار چیزوں سے پاک رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اور بیسیکلی یہی چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ منافقوں نے تو یہ فتنہ شروع کیا کہ اس سے کیا ہوگا کہ مسلمانوں میں پھوٹ پڑ جائے گی، اور ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عزت میں بھی کمی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے obviously یعنی ایک لیڈر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اور ان کے گھرانے کے متعلق جب لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے اور اس طرح سے سارا کچھ ہوگا، تو کیا ہوگا کہ یعنی وہ بات نہیں رہتی نا کہ ایک جو لیڈر کی جو بات ہوتی ہے کہ اچھا اس کے جو لوگ فالوورز ہوتے ہیں اس کی بات کو لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں بھی کم پڑ جاتی ہیں۔ تو بیسیکلی یعنی ان کی یہ ساری جو سازش تھی وہ ناکام ہو گئی، اور مسلمان جو ہے بیسیکلی انہوں نے اپنی اصلاح کی، اور پہلے سے کہیں زیادہ یعنی بہترین مسلمان ہو گئے، اور ان کا اخلاق جو ہے بہترین ہو گیا، پہلے سے کہیں زیادہ وہ نکھر گئے۔ تو بیسیکلی خیر ہی خیر تھی اس واقعے میں مسلمانوں کے لیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یعنی ان میں سے یعنی جو بھی منافق اور مسلمان اس چیز میں اس گناہ میں یعنی پاک دامن عورت پر بہتان باندھنے کے گناہ میں جو لوگ بھی شامل ہوئے، ان کو اس گناہ میں سے اتنا ہی یعنی حصہ ملے گا، یعنی اس چیز کا وبال ان کو اتنا ہی ملے گا جتنا کہ انہوں نے حصہ ڈالا تھا۔ اور جس نے بات کو شروع کیا یعنی عبداللہ بن ابئی، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ جو باقی 3 مسلمان اس میں انوالو ہوئے تھے، حضرت مستہ، حضرت حسان اور حضرت حمنہ، ان تینوں کو جو ہے ان پر حد قذف جو ہے وہ جاری ہوئی تھی۔ اور کیا ہے کہ جیسے کہ ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا نا کہ اگر کوئی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگا دے اور وہ 4 گواہ اپنے ساتھ نہ لا سکے، تو پھر اس پر جو ہے حد قذف جاری ہوگی، یعنی 80 کوڑے جو ہیں 80 لیشز جو ہیں اس کو دیے جائیں گے، اور ان پر جو ہے یعنی اس حد کو جو ہے وہ لاگو کیا گیا۔
اور اب یہ چیز بھی ہے کہ جیسے کہ اب یہ بڑے بڑے نام ہیں، یہ جو 3 ہمیں نظر آ رہے ہیں نا مسلمان، حضرت مستح، یعنی ان کے بارے میں کیا ہے، بدری صحابی ہیں اور ان کا بہت بڑا مقام ہے، اور حسان بن ثابت جو ہیں ان کا بھی بہت بڑا مقام ہے، اور حضرت حمنہ جو ہیں یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اب یہ سن کر کے اچھا کہ انہوں نے بھی، وہ بھی اس چیز میں شامل ہو گئے، اور ہوتا ہے نا تھوڑی سی فیلنگز آتی ہیں، تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک بہت پیارا یعنی بڑی زبردست بات بلکہ اس چیز کے ذریعے سے ہم سب کو پہنچائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے کہ انسان خواہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو جائے، خواہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو جائے، تقویٰ کی کسی ہی لیول پر کیوں نہ چلا جائے، ہے وہ آخرکار انسان ہی۔ کبھی بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، کوئی اتنا نیک اور وہ یعنی نہیں ہو سکتا کہ کبھی اس سے زندگی میں کوئی لغزش، کوئی غلطی، کوئی خطا ہو ہی نہ۔ جبکہ ہمارا خیال کیا ہوتا ہے کہ اچھا یعنی اگر کوئی ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ نیک ہے، تو ہم یہ خود سے ایزیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ چونکہ نیک ہے تو یہ تو کبھی کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتا، اس سے کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اس سے کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی، اس سے کبھی کوئی کمی لگ ہی نہیں سکتی۔ تو یہاں پر ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ انسان جتنا بھی نیک ہو جائے وہ کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ انسان ہے، انسان کے ساتھ ہر وقت کمزوریاں اور کمیاں جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی نیک ہے اور اس سے کبھی کوئی یعنی ایک تو یہ کہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے، ایزیوم نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا یہ کبھی کوئی غلطی نہیں کر سکتا، غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے۔ اور سیکنڈ یہ کہ اگر کوئی بہت نیک ہے اور اگر اس سے کبھی کوئی غلطی ہو بھی جائے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی اس خطا کی وجہ سے، اس کمی کی وجہ سے انسان اس کو عزت دینا چھوڑ دے، اب کہ ہاں ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ تو بہت نیک ہے، دیکھو تو صحیح ہم تو اس کو یہ سمجھتے تھے اور اس نے تو یہ کر دیا، تو اب اس کو بالکل زیرو پہ کر دیں، اب جو ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اب اس کے بارے میں جو ہے وہ انسان باتیں بنانا شروع کر دے اور بالکل بھی اب اس کی عزت نہ کرے۔ یعنی یہ جو ہے نا دو ٹوٹل ایکسٹریم رویے ہیں جو کہ یہاں پر ہمیں اس واقعے کے ذریعے سے بتایا جا رہے ہیں کہ اس سے جو ہے انسان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ لولا، کیوں نہیں، اذ جب سمعتموہ، سنا تم نے اس کو، یعنی اس بہتان کو، ظن گمان کیا، المؤمنون مومن مردوں نے، والمؤمنات اور مومن عورتوں نے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم لوگوں نے اس چیز کو، اس بہتان کو سنا تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں نے گمان کیوں نہیں کیا، یعنی نیک گمان کیوں نہیں کیا، بِأَنفُسِهِمْ، اپنے دلوں میں، خیرن، نیک، یعنی اپنے دلوں میں جب تم لوگوں نے اس بہتان کو سنا تو اپنے دل میں نیک گمان کیوں نہ کیا، وَقَالُوا، اور کہا انہوں نے، ہَذَا، یہ، اِفْکٌ، بہتان ہے، مبین، کھلا، یعنی کیا ہے کہ یہ کیوں نہ کہا، یعنی جب یہ بات مسلمان مردوں اور عورتوں تک آئی تو جب یہ بات ان تک پہنچی تھی، یہ بہتان ان تک پہنچا تھا، تو جو فرسٹ ری ایکشن ہونا چاہیے ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت کا، وہ کیا تھا کہ اپنے دل میں فوراً اچھا خیال لے کر آتے، اچھا گمان کرتے اور کہتے کہ نہیں نہیں یہ تو جھوٹ ہے۔ یعنی جب اس طرح کی بات کسی کے بارے میں، اس طرح کا بہتان آئے، کوئی کسی پر الزام تراشی کرے، تو پہلا رویہ ایک مومن مرد اور عورت کا کیا ہونا چاہیے کہ یہ تو جھوٹ ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ جو انفسہم کی بات ہے نا کہ اپنے دلوں میں، اب نفس مین کے بھی انفسہم یعنی اپنے نفسوں کے بارے میں یا اپنے دلوں کے بارے میں، تو بیسیکلی اس کی دو طرح سے تفسیر کی جاتی ہے۔ ایک تو یہی کہ بھی انفسہم یعنی اپنے دلوں میں، یعنی جب ایسی بات سامنے آئے، کوئی کسی پر الزام لگا رہا ہے، خام خواہ میں کسی کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، تو ایسے میں کیا ہے کہ بدگمانی کی بجائے یا اس چیز کو جو کہ ابھی ہوا میں ہی ہے اس کو انسان جو ہے فوراً پکڑ لے اور کہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس نے ایسا کی ہو، بلکہ کیا ہے کہ فوراً جو ہے نا اچھے خیال لے کر آئے، فوراً اس چیز کو جھٹکے، برے گمان کو جھٹکے اور اچھا گمان قائم کرے، اپنے دل میں جو ہے اچھے خیالات کو جگہ دیں۔ اور اچھے خیالات کیا ہیں کہ نہیں نہیں یہ بات ایسے نہیں ہو سکتی، until unless
اٹ از پروون کہ جب تک کہ وہ بات جو ہے وہ ثابت نہ ہو جائے، اس سے پہلے جتنی مرضی لوگ باتیں کریں، ایک مومن کا رویہ کیا ہے؟ کبھی بھی جو ہے وہ یعنی بدگمانی نہ کرے، بلکہ کیا ہے، اچھا اور نیک خیال ہی اس دوسرے مومن کے بارے میں رکھے، اور جو ہے فوراً ہی اس چیز کو جو ہے وہ یعنی کہہ دے کہ یہ کیا ہے، افک ہے، یہ جھوٹی بات ہے اور کھلا کھلا جھوٹ ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، اس کی دوسری تفسیر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے نفسوں میں جو ہے اپنے نفسوں کے بارے میں اچھا کیوں نہیں گمان کیا؟ نفسوں سے مراد یہ کہ یعنی اپنے بارے میں کس طرح سے، کہ جیسے کہ مسلمان کیا ہیں، ان کو کیا کہا گیا کہ یہ ایک واحد جسم کی طرح ہے، یعنی تمام مسلمان جو ہیں ان کی مثال کیا ہے کہ ایک جسم کی طرح ہے، کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ تکلیف میں پڑ جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ ہمارا سر درد کر رہا ہو تو باقی جسم کے نو میں تو بہت ایکٹیو فریش ہوں تو میں تو یہاں پہ بھی جا سکتا ہوں، میں یہ کام بھی کر سکتا ہوں۔ سارا جسم جو ہے اس تکلیف کی زد میں ہوتا ہے، پورے جسم پر جو ہے اس ہیڈک کا اثر جو ہے پورے جسم پر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کیا ہے، یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب تمہارے پاس یہ خبر آئی تھی، یہ بہتان آیا تھا، تو تم نے جو ہے یعنی اس چیز کو اس طرح سے محسوس کیوں نہیں کیا کہ جیسے کہ یہ تم پر ہی بات ہوئی ہو؟ یعنی کیا ہے کہ جب تمہارے متعلق کوئی ایسی بات کرے تو تم اپنے بارے میں کیا سوچو گے، یعنی تم اپنے بارے میں کیا چاہو گے، تم نے ویسا ہی کیوں نہیں کیا؟ یعنی بیسیکلی یہاں پر ہمیں بات پتہ چل رہی ہے کہ اسلام جو ہے نا خود غرضی نہیں سکھاتا، اور یہ بھی نہیں سکھاتا کہ یعنی انسان جو ہے خود غرض ہو جائے اور معاشرے میں جو ہے نا وہ خود غرضی جو ہے پھیل جائے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اپنے لیے یعنی اس بات کو سن کر جیسا تم چاہتے کہ اچھا اگر میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو اور لوگوں کو پتہ چلے تو لوگ میرے بارے میں یہ سن کر کیا کہیں، وہ جو آپ اپنے بارے میں چاہتے ہیں وہی چیز کیا ہے کہ تم نے کیوں نہ کی۔ یعنی بیسیکلی اس میں یہاں یہ پرنسپل ہے کہ اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یعنی اگر یہ بہتان مجھ پر لگتا اور کسی دوسرے تک یہ بات پہنچتی تو دوسرا اس بات کو سن کر ہم کیا گمان کرتے ہیں کہ اچھا کوئی دوسرا اگر میرے بارے میں ایسی بات سنے تو اسے اس طرح کا اچھا خیال جو ہے میرے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو اب چونکہ ہم اپنے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمارے متعلق اچھا خیال کریں، تو یہی چیز کیا ہے ہم اپنے پر بھی لاگو کریں۔ تو یہاں پر جو ہے نا ہمیں یہی پرنسپل دیا جا رہا ہے کہ جو رویہ، جو چیز جو ہے ہم پسند کرتے ہیں اپنے لیے، وہی کیا ہے دوسروں کے لیے پسند کریں۔ اور پھر یہ بھی چیز ہے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ جو ہے یعنی کھلا جھوٹ ہے، افک ہے۔ تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایسے معاملات میں جب کسی دوسرے مسلمان کی عزت کا معاملہ ہو تو ایسے میں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ یعنی اگر کسی دوسرے کی عزت کو لوگ اچھال رہے ہوں، اس کے متعلق باتیں کر رہے ہوں اور ابھی تک کوئی چیز پروون نہیں ہے، کچھ چیز ثابت نہیں ہوئی، تو ایسے میں خاموشی نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا یعنی انسان جو ہے یعنی خود بھی بڑھ چڑھ کر اس میں شامل ہو جائے اور خود بھی جو ہے وہ اسی طرح کا خیال کرے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ اس نے ایسے ہی کیا ہو، اب ہمیں کیا پتا، ہم نے کون سا دیکھا ہے، بات کون سا واضح ہے، چاہے کچھ بھی نہیں پتا۔ یعنی اس میں بیسیکلی مین پرنسپل کیا ہے کہ جب تک کسی کا جھوٹ ثابت نہ ہو جائے وہ انسان تب تک سچا ہے۔ اس انسان کو اس وقت تک سچا جانو جب تک کہ اس کا جھوٹ ثابت نہیں ہو جاتا۔ تو یہاں پر بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب اس طرح سے باتیں ہوں، کسی کی عزت کو یوں اچھالا جا رہا ہو، کسی کی عزت پر حملہ ہو، تو یہ کہہ کر خاموش نہیں رہ جانا چاہیے کہ ہمیں کیا پتا، ہم نے کون سا دیکھا ہے۔ بھئی یہ تو پتا ہے نا کہ ابھی تک یہ بات ثابت نہیں ہوئی، یہ صرف باتیں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں، کسی کے پاس کوئی واضح ثبوت نہیں ہے۔ تو ایسے میں جو ہے نا انسان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، آگے بڑھ کر جو ہے ڈیفینڈ کرنا چاہیے اور اچھا خیال جو ہے، اچھا گمان دوسرے کے متعلق جو ہے وہ قائم کرنا چاہیے۔ اور یہ کہ ایسی صورت میں خاموش رہنا بیسیکلی کیا ہے کہ جرم ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس معاملے کی تکلیف کو اسی طرح محسوس کرو کہ جیسے کہ یہ معاملہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ یعنی کسی دوسرے کی عزت کو اچھالا جا رہا ہو
تو ایسے میں اپنے آپ کو فٹ کر کے رکھو، اپنے آپ کو فٹ کر کے دیکھو کہ اور اس کی تکلیف کو یوں ہی محسوس کرو کہ جیسے کہ یہ بات کسی کی نہیں ہے بلکہ یہ بات میری ہے، یہ سارا کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ سارا کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، اس چیز کو سامنے رکھ کر جو ہے انسان کا رویہ ہونا چاہیے کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہو تو میرا ریئیکشن کیا ہوگا۔ اور کیا ہے کہ یعنی بہترین یہاں پر تربیت کی جا رہی ہے کہ جب تک جھوٹ ثابت نہ ہو جائے کسی کے متعلق کوئی بری بات نہ کرو، کسی کے متعلق بری بات کا چرچا نہ کرو، جہاں بات پتہ چلے وہیں پر جو ہے اس شخص کے بارے میں اچھا گمان قائم کرو۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لولا کیوں نہیں جاؤ وہ لائے علیہ اس پر یعنی اس بہتان پر بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء چار گواہ، یعنی یہ لوگ جو بہتان باندھ رہے ہیں تو یہ چار گواہ اس کے بارے میں کیوں نہیں لے کر آتے؟ فَإِذْ پس جب لم نہیں یأتوا وہ لا سکے بالشہداء گواہ، فَأُولَئِکَ پس یہی لوگ عند اللہ اللہ کے نزدیک ہم الکاذبون وہ جھوٹے ہیں۔ یعنی بیسیکلی اگر آپ اپنے اس کو یعنی چار گواہ نہیں لا سکے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک کیا ہیں یہ بہتان باندھنے والے لوگ کیا ہیں، جھوٹے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت فی الدنیا دنیا میں والآخرتی اور آخرت میں لمسکم تو چھوتا تم کو فی ما بسبب اس کے ما افتتم جس میں تم مشغول ہو گئے تھے فی ہی جس میں عذاب عذاب عظیم بڑا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر اس دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو کیا ہے کہ اس فتنے کی وجہ سے جس میں کہ تم مشغول ہو گئے تھے اس کی وجہ سے تم پر بہت بڑا عذاب آ جاتا۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ نقصان کیا ہوتا مسلمانوں کا کہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر یعنی یہ چیزیں واضح نہ ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں تعلقات یوں ہی کشیدہ رہتے تو وہ جو ساری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو نالج تھا جس کے ذریعے سے انہوں نے دین کی خدمت کی اور مسلمانوں نے ان کے علم سے فائدہ اٹھایا تو وہ چیزیں پھر مسلمانوں کو نہ ملتی، یعنی بیسیکلی مسلمانوں کے پاس دین کے معاملے میں بہت کمی رہ جاتی۔ اور یہ کہ صحابہ کرام بھی بیسیکلی یعنی آپس میں مشکل میں پڑے ہوئے تھے، فرقہ بازی ہو جاتی، کچھ ایک طرف ہوتے کچھ دوسری طرف ہوتے، تو وہاں پر تو یعنی جو اعلیٰ مقصد تھا کہ اللہ کے دین کو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جائے، اس کی اشاعت کی جائے، اس کو بلند کیا جائے، تو وہ جو اعلیٰ مقصد جس کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ٹوگیدر تھے وہ تو پیچھے رہ جاتا، یعنی بیسیکلی پھر یہی چیزیں جو ہیں وہ ڈومیننٹ ہو جاتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل کہ اس نے اس چیز کو واضح کر دیا اور بہت سارے احکامات جو ہیں وہ نازل کر دیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس جب تلقونہ تم اس کا ذکر کرتے تھے بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبانوں سے وَتَقُولُونَ اور تم کہتے تھے بِأَفْوَاهِكُمْ اپنے منہوں سے، یعنی کیا تھا کہ تمہارا رویہ کیا تھا کہ تم جو ہے ایک دوسرے سے باتوں کو سن رہے تھے اور تلقونہ یعنی سنتے اور پھر آگے اس کا چرچا کر دیتے، ایک سے سنتے آگے سے دوسرے کو بتاتے دوسرا تیسرے کو بتاتا، اور یہ ہے کیا تھا کہ اپنے منہوں سے وہ باتیں کر رہے تھے ما لیس لکم بہ علم، یعنی اس ایسی بات کہہ رہے تھے کہ جس کا تمہیں بالکل بھی علم نہیں تھا، یعنی ایسی بات کر رہے تھے اور اس کا خوب خوب چرچا بھی کر رہے تھے، اس کو پھیلا رہے تھے کہ جس بات کے متعلق تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں تھا، کوئی ایویڈنس نہیں تھی، کوئی ثبوت نہیں تھا، صرف باتیں تھی، بہتان تھا۔ وَتَحْسَبُونَهُ اور تم سمجھتے ہو اس کو، یعنی یہ جو بہتان لگانا، الزام تراشی کرنا، تہمت لگانا، کسی کی عزت کو اچھالنا، یہ کیا ہے حین، یعنی تم نے اس بات کو بہت ہلکا سمجھا کہ اٹھے اور کسی پر الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا، اور نہ صرف یہ کہ بہتان لگایا بلکہ اس کے بعد اس بہتان کے چرچے بھی کیے، آپس میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں اور بات کو پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ چیز کیا تھی؟ تم نے اس بات کو بہت ہلکا سمجھا، حالانکہ ہے کیا وہ ہوا، اور وہ عند اللہ اللہ کے نزدیک عظیم بہت بڑی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کی عزت کو اچھالا جائے، کسی کی عزت پر حملہ کیا جائے اور کسی پر یوں بہتان باندھا جائے۔
یہ چیزیں، یہ باتیں جن کو کہ اور یہی دیکھیں کہ یہ رویہ ہمارا بھی ہے، یعنی ہمارے لیے تو یہ باتیں بڑی آسان سی ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی کچھ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، کسی کو کہیں پر دیکھ لیا، لڑکے لڑکی کو کسی کو کہیں دیکھ لیا، کچھ تھوڑا سا، یعنی تھوڑا سا بھی ہمیں کچھ نظر آتا ہے تو ہم فوراً جو ہے نا نیگیٹو تھنکنگ، کبھی ہم اچھا گمان نہیں کرتے، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اچھا کوئی بات اور بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور پرابلم ہو، کسی مجبوری کی وجہ سے جو ہے وہ فلاں کا بیٹا فلاں کی لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا، کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے، یعنی ہم قطن بھی جو ہے اچھے گمان کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، کسی کو ذرا سا دیکھ لیا تو فوراً نیگیٹو، اور نیگیٹو صرف اپنی حد تک نہیں رکھتے، پھر اس کی اشاعت بھی کرتے ہیں، پھر اس کا چرچا بھی کرتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے نا یہ یہ ہلکی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ان چیزوں سے بہت بہت زیادہ اوائڈ کرنا چاہیے، بہت بچنا چاہیے کہ کسی کے متعلق جو ہے اس قسم کی کوئی بھی بات کی جائے، یا یہ کہ اس چیز کا حصہ بنا جائے۔ یعنی ہم نے یہ بھی دیکھا نا کہ کچھ لوگ کیا تھے کہ خاموشی سے ان چیزوں کو سن رہے تھے، ان کو بھی چھوڑا نہیں گیا، ان کو بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اچھا، یعنی ان سے بھی یہ کہا گیا کہ تم لوگوں نے کہا کیوں نہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یعنی یہ بھی غلط چیز ہے کہ کوئی کسی کی عزت کو چھال رہا ہو اور انسان اپنے ہاتھ جھاڑ کے سائڈ پہ ہو جائے کہ بس چپ خاموش ہو کر جس چسکا لو، نہیں، یہ بھی نہیں آپ کر سکتے، یعنی آگے بڑھ کر جو ہے اس چیز کو روکا جائے، کیونکہ یہ بات جو ہے کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اسپیشلی خاص طور پر یہاں پر کس کی بات ہے، آصلی وسلم اور ان کے گھرانے کی بات ہے، کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے کیا، اور پھر کیا ہے کہ یعنی بالکل بنا سوچے سمجھے اور بغیر علم کے اور بغیر اس کے جو ہے اس کو آگے آگے اس کا چرچا کرتے رہے، اور یہ بھی بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اس قسم کی باتوں کو ڈسکس کرنا، ان کا چرچا کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے، ولولا، اور کیوں نہیں، اس جب سمعتموہ تم نے اس کو سنا، کل تم کہا تم نے، ما یکونو نہیں ہے لنا ہمارے لیے، ان یہ کہ نتکلم ہم کلام کریں، یعنی کیا تھا کہ جب تم لوگوں نے اس چیز کو سنا تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس قسم کی بات اپنی زبان پر لائیں، سبحانکا، تو پاک ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، پاک ہے، ہاذا بہتان، یہ تو بہتان ہے، اور کیسا بہتان ہے، عظیم۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہتان کیسا ہے، عظیم بہتان ہے، بہت بڑی بات ہے، اور کیا ہے کہ یعنی یہ بھی چیز کہ جب اس قسم کی باتیں سنی جائیں تو فوراً جو ہے ان کو ریجیکٹ کیا جائے، اور وہ پرنسپل ہمیشہ ذہن میں رکھا جائے کہ جھوٹ جو ہے تب تک یعنی جو ہے اس کو نہیں مانا جائے گا جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو جائے، کوئی شخص جو ہے اس وقت تک سچا ہے جب تک کہ اس کا جھوٹ ثابت نہیں ہو جاتا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ یعظکم، نصیحت کرتا ہے تمہیں، اللہ اللہ، ان یہ کہ تعودو تم دوبارہ کرو، لمثلہ ایسا کام، ابداً کبھی بھی، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین مومن، اور کیا ہے، وَيُبَيِّنُ، اور کھول کر بیان کرتا ہے، اللہ اللہ، لکم تمہارے لیے، الآیات آیات، واللہ اور اللہ، علیم جاننے والا، حکیم حکمت والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے جو کچھ بھی ہوا، جو کچھ بھی تم نے کیا، اب کیا ہے کہ اب اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو ایمان کا تقاضا ہے کہ آئندہ اس طرح کی باتوں میں تم انوالو مت ہونا، سبحان اللہ، یعنی انسان کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اس طرح کی باتوں میں انوالو نہ ہو، اور یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ یہ چیز ہم میں کامن ہے، یعنی ایک تو یہ بھی کہ سراؤنڈنگ میں سے بھی، یعنی کہیں پر بھی کسی کو بھی کسی کے بچے بچی کو دیکھ لیا کچھ بھی تو ہم جو ہے غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور ایون دو کہ یعنی کیا پتہ چل رہا ہے کہ کہیں پر اگر انسان کچھ دیکھے بھی تو بھی ایسے معاملات کو یعنی جتنا دبایا جائے، جتنی خاموشی اختیار کی جائے، یہ کم ہے، اس طرح کی باتوں کو پھیلانا تو سراسر یعنی جسے کہہ لیں کہ غلط چیز ہے، کہ قطعاً بھی اس کو آگے جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے، آگے جو ہے نہیں پھیلانا چاہیے، اور یہ کہ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ کہیں پر بھی پتہ چلے تو پہلا گمان کیا ہونا چاہیے، نیک گمان ہونا چاہیے، اور یہ کہ 70 یعنی
70 بار انسان جو ہے نا نیک گمان سوچے، یعنی کسی کے متعلق اگر کوئی بات کر رہا ہے یا ہم کچھ دیکھ رہے ہیں تو 70 ایکسکیوزز اپنے آپ کو پہلے پیش کریں، نہیں نہیں یہ بات ہو سکتی ہے، اچھا نہیں ہو سکتا ہے یہ بات ہو، اچھا نہیں ہو سکتا ہے یہ بات ہو، 70 بہانے 70 ایکسکیوزز جو ہے نا اپنے آپ کو دیں کہ یہ بات ہو سکتی ہے، اور جو ہے جب تک پھر بات ثابت نہ ہو جائے تب تک جو ہے اس چیز کو بالکل بھی اوکے جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ اور پھر یہ کہ یعنی یہ ایمان کا تقاضا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر کوئی انسان ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے اس کا ایمان کہ وہ ان چیزوں سے، ان باتوں سے دور رہے۔ اور یہ ساری چیزیں یعنی کیا ہے کہ مختلف قسم کے سکینڈلز بنانا، اور یہ کہ سکینڈلز کو اور لوگوں کے افیئرز کو ڈسکس کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا بیکار کی ہیں۔ ایک مومن جو ہے نا ان باتوں میں نہیں آتا، ایک مومن جو ہے نا بیسیکلی اس کی زندگی میں یہ بیکار قسم کی باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، وہ ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے، اسی لیے اس کے وقت میں بھی بہت برکت ہوتی ہے، اسی لیے وہ اپنی زندگی میں بہت کچھ کر بھی سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی زندگی میں سے وہ یہ بیکار قسم کی چیزیں، بیکار قسم کے تبصرے، بیکار قسم کی ڈسکشنز جو ہے نا ان تمام چیزوں کو نکال دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یحبون پسند کرتے ہیں، ان یہ کہ تشیع پھیلے، اشاعت ہو، الفاحشہ فاحشہ کی، فی الذین لوگوں میں، آمنو جو ایمان لائے، لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ مومنوں میں بے حیائی کو کی بات کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مومنوں کے بیچ میں بے حیائی کی باتوں کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر بھی ہمیں بہت یعنی واضح ایک بات پتہ چل رہی ہے کہ جو بے حیائی کی چیزیں ہیں ان کی اشاعت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ بے حیائی جو ہے نا ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو جو ہے خوب خوب پھیلایا جائے، اس کا چرچا کیا جائے، بلکہ کیا ہے کہ یعنی اس کو جو ہے وہیں پر جو ہے دبا دیا جائے۔ اور فاحشہ بیسیکلی کیا ہے، یعنی جس فحاشی کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اس میں کیا ہے، بے حیائی ہے، بدکاری ہے، کھلی برائی ہے، اور ہر وہ چیز جو کہ شہوانی خواہشات میں تحریک پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے، ان چیزوں کی اشاعت کیا ہے، اس کے لیے ہمیں عذاب پتہ چل رہا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ معاشرے میں فاحشہ کو پھیلاتے ہیں، اور فاحشہ کیا ہے، بے حیائی ہے، بدکاری ہے، کھلم کھلا برائی کرنا ہے، اور ہر وہ چیز جو کہ جنسی اور شہوانی خواہشات کو یعنی ایکٹیو کر دے، تحریک پیدا کر دے، اس کا سبب بن جائے، تو ساری کی ساری کیا ہے، فاحشہ میں آ جاتی ہیں۔ اور کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی اس میں یعنی خاص اگر کانٹیکس میں لیں تو پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا، سکینڈلز بنانا، ان کو پھیلانا، اور یہ کہ بغیر تحقیق کے جو ہے زنا کا الزام لگا دینا، کیونکہ فاحشہ میں جو ہے نا زنا بھی شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ لواطت بھی اسی میں آ جاتی ہے، یعنی مرد کا مرد کے ساتھ تعلق، اور عورتوں کا عورتوں کے ساتھ، جس کو کہ سحاق کہا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے فاحشہ میں آ جاتی ہیں۔ تو ان کی اشاعت جو ہے یہ معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے، ان کو معاشرے میں نہیں پھیلانا چاہیے، اور جو بھی ایسا کرتا ہے، ان چیزوں کو پسند کرتا ہے کہ بے حیائی جو ہے معاشرے میں پھیلے، یعنی ایسی چیزیں جن سے کہ بے حیائی لوگوں میں عام ہو رہی ہے، ان چیزوں کی نشر و اشاعت کرنا، ان چیزوں کو پھیلانا، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، کہاں پہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ دیکھیں کہ بیسیکلی فاحشہ کی اشاعت کیسے ہوتی ہے، کہ جیسے کہ یعنی ڈفرینٹ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جو کہ اس میں شامل ہیں، جس کے ذریعے سے جو ہے یعنی معاشرے میں جو ہے بے حیائی کو پھیلایا جاتا ہے، کہ جیسے کہ یعنی فحاشی پر مبنی جو ڈراماز ہوتے ہیں، تھیٹر کے ذریعے سے، سینما گھروں کے ذریعے سے، اور
جو ہے اشتہارات کے ذریعے سے یا پھر ایسے پروگرامز جو کہ اس قسم کے یعنی ان میں چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے کہ انسان کی شہوت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، شہوت انگیزی پر مبنی پروگرامز ہوتے ہیں، یا پھر ایسا میوزک، ایسے گانے، ان کی گانوں کی جو کیا اس کو کہتے ہیں پوئٹری ایسی ہے، یا پھر یہ کہ جو اگر ویڈیوز ہیں تو ان میں ایسے ڈریسز ہیں اور ایسی ڈانس موومنٹس ہیں، اور یعنی یہ ساری چیزیں بیسیکلی فحاشی کو پھیلانے میں، کیونکہ یہ ساری چیزیں یعنی کیا ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں دیکھنے کے بعد جسٹ امیجن کہ آپ اس قسم کی گندی اور بے حیائی والی چیزیں دیکھیں گے تو کون شخص ہے جس کے اندر جو ہے اس قسم کے شہوانی رجحانات جو ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہوں گے؟ ہاؤ کم؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ انسان اس قسم کی بے حیائی کو دیکھے اور وہ کہے کہ اس کے اندر جو ہے جنسی رجحان جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی obviously جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اب جو ایکٹیو ہو گیا اس نے اپنی ایکٹیونیس کو کہیں نہ کہیں یعنی آؤٹ بھی کرنا ہے، تو پھر لوگ جو ہیں بہت سارے ناجائز اور حرام چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر obviously سوسائٹی میں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی ایک چیز سے دوسری چیز، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، اور ایسے لگتا ہے کہ پھر یعنی اگر سوسائٹی میں بے حیائی بہت عام ہو جائے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے لوگوں کا یعنی جسے کہہ لیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی سوچ، ہر چیز ایک ہی چیز کے گرد جو ہے وہ گھومنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگ جو ہے نا پھر کچھ اچھا نہیں سوچ سکتے۔ اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ فحاشی پھیلانے میں یعنی لٹریچر بھی ہے، کہ ایسی بکس، ایسے ناول، ایسے افسانے، ایسے ڈرامے اور ایسے اشتہارات، اخبارات، اور جو تصاویر کے ذریعے یعنی عورتوں کی عریاں جو تصاویر ہوتی ہیں، ناچ گانے کی محفلیں ہو گئیں، تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی کیا ہیں، یہ فحاشی کو پھیلانے میں آتی ہیں۔ اور یہ چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ فحاشی کا رزلٹ کبھی بھی جو ہے وہ معاشرے میں اچھا نہیں آتا، یعنی ایک چیز ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمیں بہت کچھ جو ہے وہ اس کی کانسیکوینسز جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ جیسے ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہاں پر بہت آزادی ہے اور یہ ہے تو وہ ہے، اور یہ کہ اب دوسری طرف ہمیں فحاشی بھی بہت نظر آتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی یعنی اگر آپ دیکھیں کہ جہاں پر فحاشی کو کنٹرول کیا جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پر جو ہے ریپس نہیں ہو سکتے، وہاں پر لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی عورتوں کے ساتھ، یا کچھ ایسا غلط نہیں ہو سکتا۔ ہر معاشرے میں ظاہر سی بات ہے، کوئی معاشرہ جو ہے نا وہی بات ہے نا پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ کچھ اقدامات ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آپ برائی کی روک تھام کر سکتے ہیں اور اس کو منیمائز کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جہاں پر فحاشی کو روکا جائے گا وہاں پر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گی، ہوں گی ضرور، ایسا نہیں ہے کہ اچھا اگر کوئی حجاب میں ہے، کوئی عبایا میں ہے تو اس کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں، چانسز جو ہے وہ منیمائز ہو جاتے ہیں۔ اور اب یہاں پر بھی دیکھیں یعنی کیا ہے کہ نظر آتا ہے کہ جہاں آپ کو یعنی ایون کہ ہر چیز کی آزادی ہے، کوئی جس کے ساتھ جیسے مرضی رہ لے کر لے، کوئی یعنی بہت زیادہ ان کو پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ فحاشی بہت زیادہ ہے تو پھر کیا نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ یعنی ہمیں ایسے انسیڈنٹس کی بھی کثرت نظر آتی ہے جہاں پر کہ عورت کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے، جنسی طور پر جو اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور یہ آپ بے شک یعنی دیکھ لیں ریسرچ کر کے کہ جہاں پر جو ہے فحاشی کو روکا جاتا ہے اور فحاشی پر پابندی لگائی جاتی ہے، وہاں پر اس قسم کی چیزیں آپ کو کم نظر آئیں گی، اور جہاں پر کہ فحاشی کو بہت کھلا چھوڑا گیا وہاں پر جو ہے ریپ انسیڈنٹس جو ہے نا ان کا ریٹ بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ بہت بہت ضروری ہے کہ معاشرے کو اس قسم کی بیکار چیزوں سے بچایا جائے، اور یہ کہ حیا جو ہے نا، یہ بے حیائی کا اپوزٹ کیا ہے؟ حیا ہے، اور حیا جو ہے نا بیسیکلی یہ ایمان کی ایک برانچ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کی بیسیکلی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور حیا بھی کیا ہے؟ اس کی ایک شاخ ہے۔ اور اس کے بارے میں ہمیں یعنی کافی کچھ پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا کیا ہے؟ شہوت کی نظر سے کسی کو دیکھنا۔ زبان کا زنا کیا ہے؟ بری قسم کی گفتگو کرنا۔ نفس کا زنا کیا ہے؟
بری چیزوں کی خواہش کرنا، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب چلتی ہیں تو اسی سے بڑی برائی آتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انجام کار کیا ہوتا ہے کہ شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا انکار کر دیتی ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے، یہ کام یہیں سے شروع ہوتا ہے، آنکھوں ہی سے بات شروع ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ اچھا فوراً ہی جو ہے کوئی زنا میں انوالو ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ یعنی آنکھ کا زنا ہوتا ہے، زبان کا ہوتا ہے، گفتگو کا ہوتا ہے، نفس کی پھر خواہش اٹھتی ہے، نفس کے اندر بری چیز کی خواہش اٹھتی ہے، اور پھر اب شرمگاہ پہ ہے، یا تو وہ تصدیق کر دے گی یا وہ اس چیز کا انکار کر دے گی، یعنی یا تو انسان جو ہے زنا میں انوالو ہو جائے گا یا پھر وہ اپنے آپ کو بچا جائے گا۔ اور اسی طرح ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بے حیائی جس میں بھی ہوگی اسے عیبدار کر دے گی، اور حیا جس میں بھی ہوگی اسے زینت دے گی۔ اور اسی طرح حضرت ابن عمر جو ہے نا، ان کا بھی ہمیں قول پتا چلتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یقین جانو حیا اور ایمان ملے ہوئے ہیں، ایک چلا گیا تو دوسرا بھی چلا گیا۔ اور اسی طرح ایک اور قول ہے کہ ہر دین میں کوئی خاص پسندیدہ خصلت ہوتی ہے، اور اسلام کی محبوب خصلت کیا ہے؟ حیا ہے۔ اور اسی طرح یعنی ایک اور چیز ہمیں پتہ چلتی ہے حدیث سے کہ حیا جو ہے ایمان ہے، حیا جنت میں لے جائے گی، اور بے حیائی بدی ہے، اور بدی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا یعنی سب سے زیادہ اللہ کا حق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کی جائے، یعنی انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے حیا کرے، اسے شرم آنی چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی شرم کرو کہ جیسا کہ اس سے شرم کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم تو جو ہے یعنی حیا کرتے ہیں۔ تو آصف نے فرمایا کہ نہیں، اس کا مطلب یعنی جو میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ جو سر اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کے حق میں کیا آتا ہے کہ جو کچھ انسان کے سر میں، جو سر اور اس کے بیچ میں ہے اس کی وہ حفاظت کرتا ہے۔ سر اور اس کے بیچ میں کیا ہے؟ یعنی انسان کی آنکھیں، کان، ناک، دماغ، اور اس کے خیالات، یہ سارا کچھ جو ہے یعنی دماغ میں آ جاتا ہے کہ اپنے خیالات کی وہ حفاظت کرتا ہے، اچھے اور خوبصورت حیادار خیالات جو ہیں اس کے دماغ میں ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ کیا کرتا ہے کہ پیٹ اور جو کچھ اس کے بیچ میں اس کی حفاظت کرتا ہے، پیٹ اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے، یعنی اس بات کے بارے میں بہت کانشیس ہے حلال اور حرام کے بارے میں، یعنی پیٹ میں کیا جاتا ہے؟ کھانا جاتا ہے نا، تو حلال اور حرام کے بارے میں کیا ہے؟ بہت زیادہ کانشیس ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ موت اور موت کے بعد گلنے سڑنے کو یاد رکھتا ہے، یعنی یہ تین چیزیں ہیں، تین چیزیں اگر انسان کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شرم کرتا ہے جیسا کہ اس کو شرم کرنے کا حق ہے۔ ایک کیا کہ اپنے خیالات کی حفاظت کرتا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ حرام اور حلال کی جو ہے وہ خیال رکھتا ہے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اپنی موت کو اور اپنے گلنے سڑنے کو یاد رکھتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا؟ اس کا جسم جو ہے وہ گل سڑ جائے گا۔ تو سبحان اللہ، یعنی کیا ہے کہ بے حیائی جو ہے اس کی بیسیکلی کوئی بھی جگہ نہیں ہے اسلام میں۔ حیا جو ہے اس کی بہت بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اور حیا کو کیا کہا گیا کہ یہ تو یعنی خوبی ہی خوبی ہے، خیر ہی خیر ہے، یعنی حیا نہیں ہے تو پھر جو چاہے کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر کسی میں حیا نہیں ہے تو پھر جو چاہے کرو، یعنی بیسیکلی یہ حیا ہی ہوتی ہے انسان کی جو کہ کوئی حد اس کے لیے قائم کرتی ہے۔ اگر انسان میں سے حیا نکل جائے تو پھر اس کے لیے کوئی حد بھی نہیں بچتی، کیونکہ حیا انسان کے لیے حدیں قائم کرتی ہے۔ حیا نکل گئی تو حدیں نکل گئیں، حدیں نکل گئیں تو پھر انسان جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور حیا کیا ہوتی ہے بیسیکلی؟ حیا کیا ہے کہ شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے انسان اچھے کام کو کر جائے، یعنی سمٹمز کیا ہوتا ہے کہ کوئی کام آپ نہیں بھی کرنا چاہ رہے لیکن وہ اتنا اچھا ہے، اتنی اچھی بات ہے، یا اتنا اچھا اخلاق ہے کہ اس کو چھوڑتے ہوئے انسان کو شرم آئے کہ نہیں، یعنی شرم آتی ہے کہ انسان اتنی اچھی اخلاق والی بات کو نہ اپنائے، اتنے اچھے کام کو نہ کرے، یعنی یہ حیا ہے جو کہ انسان کو اچھے کام کرا دیتی ہے، اچھا اخلاق جو ہے اس میں لے آتی ہے۔ اور حیا ہی ہے
جو کہ انسان کو برے کام سے روک دیتی ہے، یعنی انسان شرم ہی کی وجہ سے جو ہے وہ برے کام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ معاشرے کو جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے یعنی معاشرے کو بے حیائی سے پاک کرے اور اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائے جو کہ ان معاشرے میں بے حیائی کو پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ اور اب اس میں یہ بھی ہوگا کہ اچھا ہم تو ایسا نہیں کرتے، تو یقین کرے کیا ہے کہ وہ ساری چیزیں یعنی وہ سارے سورسز جو کہ معاشرے میں بے حیائی کو عام کرتے ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو الگ رکھنا چاہیے۔ کیونکہ ہے کیا، ہم کہیں کہ اچھا ہم تو بے حیائی میں انوالو نہیں ہیں، لیکن اگر ہم ایسے ایکٹر ایکٹریسز کو، ایسے لوگوں کو یعنی جسے کہہ لیں کہ فالو کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ کہ ان کو سراہتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں، تو obviously یہ کیا ہے کہ ہمارا حصہ ڈل رہا ہے۔ اگر ہم ان کو دیکھنا چھوڑ دیں، اگر ہم ان کو سراہنا چھوڑ دیں، اگر ہم ان کو فالو کرنا چھوڑ دیں، تو جو وہ بے حیائی ہمیں دکھانے کے لیے کرتے ہیں وہ نہیں کریں گے۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ ساری بے حیائی کیوں کی جاتی ہے؟ ہمیں دکھانے کے لیے، ہم سے اپریسیشن لینے کے لیے۔ اگر ہم یہ چھوڑ دیں تو بے حیائی نہیں رہے گی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اپنا کردار، اپنا رول پلے کر دینا چاہیے، چاہے وہ ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ ڈزنٹ میٹر اس سے کچھ فرق پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا، ہمارے پیچھے ہٹنے سے معاشرہ صاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بے حیائی رکتی ہے یا نہیں رکتی، لیکن اپنا کردار انسان کو ادا کر دینا چاہیے۔ اور انسان کی یعنی جتنی صلاحیت ہے، جتنی استطاعت ہے، اسی کے متعلق جو اس سے سوال کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، وان اللہ، اور بے شک اللہ، رعوف الرحیم، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحمت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تو یعنی کیا تھا کہ معاشرے میں بہت بگاڑ آ جاتا۔ اب بیسیکلی آگے ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس معاملے کو بھی بہترین انداز سے ڈیل کیا، بہترین انداز سے کلیئر کیا، اور بجائے کہ مسلمانوں کو اکسایا جاتا کہ وہ جوابی حملے کریں، جنہوں نے بہتان لگایا آگے بڑھ کر ان پر بھی بہتان باندھیں، یعنی ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کیا ہے، الٹا مسلمانوں ہی کی اصلاح کی گئی۔ انہی کو جو ہے کہا گیا کہ اپنی اصلاح کرو اور اپنے اخلاق کو بلند کرو۔ معاشرے میں جب اس قسم کی چیزیں آئیں تو ایک مومن کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، رویہ کیا ہونا چاہیے، وہ چیز بتا دی، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ معاشرے کو بے حیائی کی چیزوں سے پاک رکھنے کی پوری اپنی ایفرٹ ڈال دو۔ اور یہ کیا ہے کہ یہ ساری جو تربیت کی، یہ سب کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو الحمدللہ یہیں پر جو ہے آج کا لیسن جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ٹائم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔